गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। किसी को नज़ला है, किसी को खांसी है, किसी को वायरल अटैक है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यही मौसम के तोहफे हैं और ये मिल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे, और जब हम एहतियात नहीं करते तो फिर जाहिर है गड़बड़ हो जाती है, सेहत मुतासर हो जाती है। बच्चे भी बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं। जिसको खांसी लग रही है उसको कई कई दिन तक खूं खूं ही लगी रहती है। बिल्कुल, ये सिलसिला चलता रहता है। और जब आप एहतियात नहीं करते और अगर आपने बूस्टर्स भी नहीं लगवाए हुए और अगर आपने फ्लू शॉट्स भी नहीं लगवाए हुए तो फिर अल्टीमेट सी बात है, आपको फ्लू भी होगा, गला ख़राब होगा, खांसी होगी। और आप नंगे पाँव घर में बच्चे फिरते रहते हैं तो उनको जल्दी बीमारियाँ अटैक करती हैं, गला भी ख़राब हो जाता है, मसले मसाइल रहते हैं। तो बेहतर ये है कि गर्म कपड़े पहने, एहतियात करें, नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें सर्दियों में, ये बड़ा ज़रूरी है। आपकी बॉडी वार्म रहती है। और उसके बाद सूप्स पिए, सुबह सवेरे अंडे खाएं उबाल के, फ्राई करके, जैसे भी, वो भी आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। और इसके अलावा चाय कॉफ़ी तो चलती रहती है। अब तो वो आवाज़ें भी नहीं लगती ना, गर्म अंडे तो खुद ही उबालने पड़ते हैं अंडे। ये ऐसे आवाज़ बड़ी स्वीट लगती है। आप कहीं जा रहे हो ना मार्केट वगैरह में तो पास से ये आवाज़ आती है। अच्छा, छोटे छोटे बड़े प्यारे से बच्चे होते हैं, एक इतना सा कूलर उन्होंने उठाया होता है और वो गर्म अंडे बेच रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आजकल ग्रीन टी भी या पेशावरी कावा भी आजकल आपको बहुत ज़्यादा नजर आती है। बिल्कुल। चलें, ये तो हमने बात की है मौसम की। अब जरा बढ़ते हैं आगे और जिस तरह से पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है उसकी बात करते हैं। तवानाई के शोबे में हम क्या कर रहे हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, मुश्किल के वक्त में साथी। और जिस तरह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है एट एवरी लेवल, आज हम उसकी बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। कुछ विजुअल आपको हम दिखा भी रहे हैं। तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि चीन ने हर दौर में पाकिस्तान से भरपूर ताउन किया है। इक़्तिसादी राहदारी के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की अक्कास है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीपेक के तहत चीन ने पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाने में कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने K3 जौहरी बिजली घर की तकमील में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के ताउन को भी सराहा है, क्योंकि दोनों ममालिक के ताउन से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि सोलराइजेशन पे काम किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत भी की है कि तमाम सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पे मुंतकली को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए और मुअय्यना मुद्दत से पहले कोशिश की जाए कि ये मुकम्मल हो जाए। और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, सोलर पैनल्स की पैदावार के लिए पॉलिसी को भी हतमी शक्ल देकर आइंदा माह से इसका इतलाक किया जाए। इस्लामाबाद में तवानाई की बचत के इक़दामात पर अमल दरामद से मुतालिक एक जायजा इजलास हुआ और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क गिर सोलराइजेशन मंसूबे पर अमल दरामद, पाकिस्तान में दरामदी ईंधन पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि तवानाई की जो बचत है इसकी अथॉरिटी नीका, इसको मजीद फ़ाल और बाइख्तियार बनाया जाएगा और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों को बदलने का एक जामे लाहे अमल मुरतब करके पेश किया जाएगा। और इजलास को 10,000 मेगावाट सोलराइजेशन मंसूबे, मकामी सतह पर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की पैदावार, गीजर्स में कॉनिकल बेफल्स की तनसीब, बिजली की कम खपत वाले पंखे और बल्ब्स की पैदावार पर ब्रीफिंग दी गई। आपको याद है चंद हफ्तों पहले ये जो पंखे होते हैं जो कि कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, इस पर हमने बात भी की थी। और इसमें इसी इजलास में कहा गया कि मजमूई तौर पर 671 सरकारी इमारतें ऐसी हैं जिनको सोलर पैनल्स पर कन्वर्ट किया जा रहा है और सोलराइजेशन का अमल वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जबकि वज़ारत तालीम के तहत आने वाले जो 600 इमारतें हैं उनके पास अपना बजट है जिसको इस मकसद के लिए बरोएकार लाने की तजवीज़ भी जो है वो ज़ेर गौर है। और नए गीज़र्स, जिसका मैंने जिक्र भी किया, कॉनिकल बेफल्स की तनसीब नहीं, नए गीज़र्स भी आएंगे। हम तमाम वो काम कर रहे हैं जिससे हम एफिशिएंसी की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, हम वो सारे काम कर रहे हैं। और क्योंकि जितनी भी हमारी अप्लायंसेज हैं उनको सोलर पैनल्स पे मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आवाम कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव है उसमें साथ दें, क्योंकि तवानाई की हमने बचत करनी है। नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से हमारी रिक्वायरमेंट्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और फिर जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी हमारी अप्लायंसेस शिफ्ट हो रही हैं एनर्जी पे, तो हमें एनर्जी को सेव करना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी, क्योंकि ये जो वसाइल हैं इन पे ना सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारे बाद आने वाली नस्लों का भी हक है। तो ये तो हो गई जनाब बात ओवरऑल तवानाई बचत मंसूबों की। लेकिन इससे पहले हमने जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर चाइना का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उन्होंने
जौहरी बिजली घर और K3 मंसूबा जो है ख़ास तौर पर उसमें ताउन पे सराहा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। तो कराची में जौहरी बिजली घर के तीसरे यूनिट की तामीर जो है वो अब मुकम्मल हो चुकी है और 1100 मेगावाट के इस मंसूबे का आज बाकायदा इफ्तिताह भी होने जा रहा है। और इस पर हमारे पास मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हुनरमंदों की शब रोज़ मेहनत से हॉक्स बे पर वाक़ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट अहम संग मील उबूर करते हुए जौहरी तवानाई पर मुश्तमिल 1100 मेगावाट का बिजली घर तमाम तर कामयाब टेस्टिंग के बाद नेशनल ग्रिड में अपना हिस्सा शामिल करने के लिए तैयार है, जिससे माहौल दोस्त, सस्ती और तवील मुद्दत के लिए मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात का हुसूल मुमकिन हो गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में तमाम तर हिफाजती सिस्टम, हादसात की रोकथाम के लिए मुमकिन सलाहियत और इमरजेंसी की सूरत में खुदकार हिफाजती तनसीबात शामिल हैं। K3 प्लांट के कौमी ग्रिड से मुंसलिक होने से मुल्क में जौहरी तवानाई की पैदावारी सलाहियत 2500 मेगावाट से बढ़कर 3500 मेगावाट से ज़ायद हो चुकी है और यूँ हमारे एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के शेयर में काबिल कदर इजाफा हुआ है। जदीद तरीन टर्बाइन स्टेशन, मुख्तलिफ नौ ट्रांसफार्मर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ साथ स्टीम जनरेशन प्लांट की तनसीब पाकिस्तान और चीन के हुनरमंदों की काबिल कदर काविशों और पाकिस्तान एटमी एनर्जी कमीशन के साइंसदानों का काबिल कदर सलाहियतों का इजहार है। वहीं मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुल्क में तवानाई के बहरान को हल करने की संजीदा काविशों का भी अक्कास है। जौहरी तवानाई के इस मंसूबे की खुसूसियात में कार्बन का किसी भी किस्म का अखराज न होना, बिजली का हुसूल हर वक्त दस्तयाब होना, तवानाई सिक्योरिटी में मुआविन होना, बिजली की कम से कम लागत पर तैयार होना, 1.5 साल का फ्यूल प्लांट के लिए बैकअप में होना इसे दूसरे मंसूबों से मुमताज़ करता है। जौहरी तवानाई का ये अहम मंसूबा मुल्क में माशी एतबार से भी रोज़गार के मौक़े में अहम कदम साबित होगा, वहीं इसके दूर रस असरात हर शोबे में नुमायाँ होंगे। इंशाअल्लाह इसके दूरस नताइज नुमायाँ होंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। चूँकि कराची का जिक्र हो रहा था तो कल पूरा दिन कराची की एक खबर ऐसी है जो सोशल मीडिया पर छाई रही। रंग बड़ा प्यारा था उस खबर का, चूँकि पिंक कलर दैट रिप्रेजेंट विमेन इन द सोसाइटी, और इसीलिए देखिए कितनी खूबसूरत बस है, पिंक बस। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में ख़वातीन के लिए पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया। और कल शमीला फारूकी साहिबा ने ड्राइव भी की ये बस, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। पिंक बस सर्विस में इंटरनेट और मोबाइल चार्जिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। और शेब सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पिंक बस है, एक तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये लग्जरी बस सर्विस है ख़वातीन के लिए, क्योंकि कराची में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे इस्लामाबाद की तरह छोटे छोटे डिस्टेंस तो होते नहीं है कि आप 5, 10, 15 मिनट में पहुँच जाए। फिर दूसरी बात यह कि कराची में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी वो पहले शायद इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे लंबे सफ़र के लिए। एक तो रोड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो पुरानी बसेस के बार बार चलने की वजह से उसमें काफ़ी मसाइल पैदा हो गए थे। तो ये जो सर्विस है ये बहुत अच्छा इजाफा है। इससे पहले भी एक बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया था, वो जनरल पब्लिक के लिए थी, और ये सर्विस जो है ये स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए। तो ना सिर्फ आम शहरियों को अच्छे सफ़र की सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि कराची की ख़वातीन, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ जो रोज़ाना सफ़र करती हैं, एक से दूसरी जगह जाती हैं, उनके लिए ये सर्विस बड़ी अहम है। तो नौरीन आसिफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है इस सर्विस से रिलेटेड, आपको दिखाते हैं। मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना अब होगा आसान, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से सिर्फ खवातीन के लिए कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से टावर तक जदीद सहूलियात से आरास्ता 8 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलाई जाएंगी। बस में मौजूद कंडक्टर भी खातून होंगी। बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम पर लाजिम है कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सके, वो सहूलत दे सके खवातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना काम कर सके। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि खवातीन के लिए मखसूस जो बसेज हैं वो बनाई जाए।
तकरीब से सूबाई वजीर सईद गनी ने खिताब करते हुए कहा कि खवातीन के लिए महफूज और आसान बस सर्विस की अशद जरूरत थी। तकरीब से खवातीन ने खिताब करते हुए इस बस सर्विस को सराहा। बाद में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। इब्तदाई 7 रोज तक इस बस सर्विस में कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। और वैसे भी जब हम कराची की बात करते हैं, जैसे सलमा आपने इससे पहले कहा कि दीगर बस सर्विसेज का भी आगाज़ अभी, अब अगर आप कराची जाएं तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर जिस तरह रोड नेटवर्क पर काम हो रहा है, वो डिफरेंट लाइंस पर, यानी ग्रीन, रेड, डिफरेंट लाइंस हैं जो कि ट्रांजिट सिस्टम हम देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखते हैं, उसको बेहतर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए काम हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पर जिस तरह कम्यूटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देर से सही, लेकिन बहरहाल वहाँ पर अब काम हो रहा है। पहले तो वरना वो W11 ही थी जो कि इतनी खटारा थी कि जिसमें जाकर आपका खाना हजम और लक टूट जाता सी। तो अभी ये है कि अच्छी अच्छी बसेस वहाँ पर आ चुकी हैं और अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर तौर पर हमें आगे आते नज़र में, बिकॉज इससे पहले भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुआ था, लेकिन कुछ वजह से किसी वजह से वो बंद हो गई। लेकिन अभी जिस तरह से हम मुख्तलिफ बसेस को वहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा आपको लेके चलते हैं जामिया पेशावर, जहाँ पे पख्तून कल्चरल म्यूज़ियम की जो पख्तून सकाफत है उसको ज़िंदा रखने के लिए ये म्यूज़ियम कायम किया गया। म्यूज़ियम के अंदर क्या कुछ मौजूद है ये तो हमें जाके पता चलेगा। बिल्कुल, जाके नहीं पता चलेगा, हम रिपोर्ट लेकर आए हैं ताकि हम सबको दिखा सकें। हमारे लिए जाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन अगर हम पेशावर के हम जरूर देख कर भी आएंगे। हफ्जा खालिद ने रिपोर्ट तैयार की है और जो पश्तो अकेडमी जामिया पेशावर के सरबराह डॉक्टर नसरुल्लाह जान साहब, उनसे गुफ्तगू भी उन्होंने की है, तो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जामिया पेशावर में मौजूद इस म्यूज़ियम का मकसद पुख्तून सकाफ़त, ज़बान, अदब, तारीख़, आर्ट और इस तरह के दीगर शोबों को फ़रोग़ देना और तहक़ीक़ की हौसला अफजाई करना है। इस म्यूज़ियम में कदीम रिवायती पुख्तून दस्तकारियों के साथ साथ हथियार, पुरानी इजादात, पुख्तून हुजरा सिस्टम, रिवायती कपड़े और जेवरात से लेकर मौसीकी के कदीम आलात तक शामिल हैं। पश्तून कल्चर की जो आइडेंटिटी है यूनिवर्सिटी की सतह पर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। इसमें जितनी भी मवाद आई हुई है मुख्तलिफ़ इलाकों से, ये तकरीबन डोनेशन ही है और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हमने परचेज़ की हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी दिलचस्पी की खातिर और अपने घरों से लेकर इसमें महफूज किए हुए है। एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो यानी बैरूनी जो लुक है इसकी जो आपको नज़र आ रहा है, ये पत्थर की बनी हुई है और इसकी जो पत्थर है ये पहाड़ों मलागोरी साइड से और कुछ चाराट साइड से जो खुशहाल बाबा का करीब चश्मा के इलाके ये पत्थर वहीं बनते हैं। इस म्यूज़ियम में लोगों की दिलचस्पी का आलम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा भर से लोग पख्तून सकाफत से जुड़ी अशिया यहाँ लाते हैं। ये अशिया उनके नाम के साथ म्यूज़ियम में रखी जाती है। म्यूजियम की सैर तो आपने कर ली, अब जरा आपको बताते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से मुतालिक बातें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों हम बड़ा चर्चा सुन रहे थे चैट जीपीटी का, लेकिन चैट जीपीटी को अब ज़ाहिर काउंटर भी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च करके आ जाएंगे वहां से, पता कैसे चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। तो जनाब स्टूडेंट कह रहे थे पूरी पीएचडी करके आ जाएंगे, पूरी पीएचडी, लेकिन उसका तोड़ निकल आया जो बड़ी जबरदस्त सी एक चीज और बन गई है। वो है स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने डिटेक्ट जीपीटी तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा मवाद का पता लगा सकता है। यानी आपने चैट जीपीटी से जो भी डाटा लिया है वो ये डिटेक्ट जो जीपीटी है ये आपको बताएगा कि ये जो डाटा है ये चोरीशुदा है। चोरीशुदा ना से ये फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएशन है, ये ह्यूमन क्रिएशन नहीं है। तो बड़ा आसान हो गया अब ये भी पता लगाना, क्योंकि पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स जो है वो इसी काम पे लग गए थे। उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था अपने पेपर्स रिजॉल्व करने के लिए। स्कूल्स कॉलेजेस ने चैट जीपीटी के खिलाफ फिर क्रैकडाउन का फैसला किया और उन्होंने डिटेक्ट जीपीटी मुतारिफ करवा दिया और अब बहुत आसान हो गया है पकड़ना स्टूडेंट्स को कि किसने चैट जीपीटी से इस्तेफादा किया है। अब लेट्स सी कि चैट जीपीटी, उसके बाद उसको पकड़ना, और अब चैट जीपीटी भाईजान क्या करते हैं, वो कुछ नया टूल मुतारिफ कराते हैं। अब जाहिर है उसके भी कोई ना कोई चोर रास्ते हैं भाई। बड़ी फनकार दुनिया है। और जो पाकिस्तानी के हाथ लगा हुआ है ना काम, यानी अगर पाकिस्तानी ने करना है चैट जीपीटी से उसने कुछ ना कुछ चेंज भी कर देना, पकड़ा ही नहीं जाएगा वो। भाई बड़े ब्रेनी स्टूडेंट्स हैं हमारी ये जो 60% नौजवानों की आबादी ऐसे ही नहीं है। सुपर स्मार्ट जी, सुपर स्मार्ट। चले बढ़ते आगे, और खबर हमारे पास ये है कि एक कैप्सूल था और बहुत अहम वो कैप्सूल था जो कि गुम गया था, लेकिन मिल चुका है। वो खाने का कैप्सूल नहीं था, उसमें बेसिकली सीजियम था और सीजियम इज रेडियो एक्टिव मेटल। और ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने भूसे से इसको
تلاش کیا ہے. بالکل ایسے ہے جیسے آپ بھوسے سے سوئی تلاش کرتے ہیں نا, ویسے ریگستان میں انہوں نے اس کیپسول کو تلاش کیا. تابکار مادہ سیزیم 137 سے بھرا ہوا تھا اور ایک بڑے بٹن کی جسامت کا یہ کیپسول 8 ملی میٹر لمبا اور 6 ملی میٹر چوڑا تھا. کیپسول ایک وسیع ریگستانی شاہراہ سے گزرتے ہوئے کہیں گر گیا تھا جسے کانکنی کے لیے استعمال کیا جانا تھا. اور ایک کمپنی ہے جنہوں نے موفی نامے کے ساتھ یہ کہا کہ ان کے ماہرین کیپسول کی تلاش جو ہے وہ کریں اور الحمدللہ وہ مل چکے ہیں. اس کیپسول سے جو ہے وہ کچھ شعاعیں جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں جو کہ 1400 کلومیٹر کا طویل سفر بھی کر سکتی ہیں, یعنی اس علاقے کو وہ متاثر کر سکتی ہیں. اور انتظامیہ نے کہا جی پہلا جو مرحلہ تھا آپ نے پوری سڑک چھان ماری, کوئی نہیں ملا, لیکن تلاش جاری رکھے, بالآخر وہ کیپسول مل گیا. زبردست بات ہے جی, کیپسول مل گیا. میں تو کھانے والا کیپسول سمجھ رہی تھی, لیکن یہ جس کیپسول کا آپ نے ذکر کیا ہے ملنا بڑا ضروری تھا, نہ ملنا تو بڑی خطرناک بات تھی. اچھا اب کچھ کھانے پینے کی بات ہو جائے. اب دیکھیں ہمارا پروگرام ادھورا رہتا ہے اگر میرے پاس تو صرف چائے ہے, اب کھانے کی بات آپ کر سکتے تو کر لیں. صرف چائے نہیں ہے, یہاں ٹیبل کے اندر ایک کھانا ہوتا ہے جس میں بسکٹ بھی چھپائے گئے ہیں. یہ میں ویئرز کو سیکرٹ بتا رہی ہوں, اب سامنے اس لیے نہیں رکھوں گی کیونکہ وہ پھر برانڈنگ ہو جاتی ہے نا, تو وہ تو ہم نے کرنی نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں رسگلوں کی. اب بسکٹ کی بات ہو, بیکری آئٹم کرو جی کرو, رسگلوں کی برانڈنگ کرو آج. لیکن وہ رسگلے بنگالی ہیں, اور وہ بنگال میں نہیں, وہ پاکستان میں تیار ہوتے, بڑے اسپیشل قسم کے رسگلے. بھائی نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, جیسے ٹرکش ڈشز ہم کھاتے ہیں, ہم اٹالین ڈشز کھاتے ہیں, تو سارا بنگالی ڈشز بھی کھاتے ہیں, بنگالی سویٹس بھی ہوتی ہے. وہاں سے ریسیپی آئی تھی, پھر یہاں پہ لوگوں نے بنانی شروع کی. وہ بنگالی رسگلے ہیں. جب تک آپ مجھے کھلائیں گی نہیں میں نہیں مانوں گا. دیکھیں وہ میں آپ کو کھلانے کا بندوبست ضرور کروں گی, اس میں پستے بادام بڑی چیزیں ہوتی ہیں, پھر منہ میں ضرور پانی آئے گا. لیکن یہ بنتے کیسے ہیں مجھے پوری ریسیپی نہیں پتا, صرف انگریڈینٹس کا پتا ہے. تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ تو جاوید احمد معاویہ نے ایک رپورٹ بنائی ہے, انہوں نے رسگلے بنتے بھی دیکھے, پھر یقیناً کھائے بھی ہوں گے. تو ننکانہ صاحب چلتے ہیں رسگلوں کی تیاری دیکھتے ہیں رسگلے کیسے بنتے ہیں. بالکل. ننکانہ صاحب کے قصبہ بچے کی مشہور سوغات بنگالی رسگلے بنانے کے لیے خالص دودھ سے بنے کھوئے, پنیر اور مکھن کو ملا کر پیڑے بنائے جاتے ہیں, جنہیں 1 گھنٹہ چینی اور پانی میں پکانے کے بعد اگلے 24 گھنٹے تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے. پھر اس میں پستہ, بادام اور دیگر خشک میوہ جات ڈالنے کے بعد کھوئے کی تہہ جلا کر ٹھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے. یوں ملک بھر میں مشہور بنگالی رسگلے تیار ہو جاتے ہیں. دودھ آندا ہے, دودھ کاڑ کے پاڑی دا, پاڑ کے پھر وہ فوٹ لیدا کری دے, اچ بادام بھی پانے ہیں, مکھن بھی پانے ہیں, اچھے طریقے نہ بنانے ہیں. اج پکایا رات پیا ہے, صبح انہوں کھویا لگنا ہے, صبح کھویا لا کے انہوں فریج دے وچ رکھ دینا, اتو فریج پھر اگلی فریج دکان تے فریج جل جائے. خالص دودھ, کھویا اور مکھن سے تیار کیے جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں, اور اس کی خاص وجہ جو ہے فریزر میں جتنے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. جو بھی کوئی کھاتا ہے نا تو وہ بار بار ہماری شاپ پہ آتا ہے. موسم گرمی کا ہو یا سردی کا, ٹھنڈے بنگالی رسگلے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, اور انہیں گھر آئے مہمانوں کی مہمان نوازی اور دوستوں کی دعوت کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہ رسگلے عزیزوں کارب اور مہمانوں کو بطور تحفہ بھی دیے جاتے ہیں, جن کا ذائقہ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. دوست آئے ہوئے ہیں میرے فیصلہ آباد سے جی, یہ ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں بچے کی جو سوغات ہے بنگالی رسگلے, ان کے ساتھ کھائیں گے بھی, اور جب وہ جائیں گے تو ان کو گفٹ بھی کریں گے. میں ننکانہ میں رہتا ہوں, اور میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں بچے کی تو ان کے بنگالی رسگلے ہمیشہ لے کر جاتا ہوں, کیونکہ یہ بہت ہی اچھی سوغات ہے ان کی اور بہت لذیذ ہے. یہ خالص دودھ اور پنیر سے جو بنایا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ بہت بہترین ہوتا ہے, تو ہم مہمانوں کے لیے بھی یہی لے کے جاتے ہیں. خالص اجزاء سے تیار ہونے والے یہ رسگلے خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ذائقے اور افادیت میں اپنی مثال آپ یہ بنگالی رسگلے چھوٹے بڑوں میں یکساں پسند کیے جاتے ہیں. پروگرام صبح پاکستان کے لیے ننکانہ صاحب سے جاوید احمد معاویہ. زبردست رپورٹ جناب, ضرور آپ کے منہ میں بھی پانی آیا ہوگا رسگلے دیکھ کے. اب یہ کھانے کے لیے آپ کو ننکانہ صاحب جانا پڑے گا, ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی کہیں ملتے ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ لیکن بہرحال پیاسے کو کنویں تک جانا ہی پڑتا ہے. پیاسے کو کنویں تک جانا ہی پڑتا ہے. اچھا رسگلے کھا لیے, میں آپ کو آسمانوں کی سیر کراتی ہوں. میں آپ کو بتانے والی ہوں جناب ایک دمدار ستارے کے بارے میں جو کہ مہمان بننے والا ہے زمین کا, اور 50,000 سال کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے. زمین سے 2 کروڑ 64 لاکھ میل کی دوری پر یہ ستارہ زمین کے اتنا قریب ہوگا کہ اسے بآسانی دیکھا جا سکے گا, اور ستارے کی رفتار کم ہوگی جس کی وجہ سے لوگ اسے ہفتے کے روز اور اس کے بعد بھی کچھ ٹائم تک دیکھ سکیں گے. سبزی مائل دمدار ستارہ ہے یہ جو کئی مہینوں سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن اس ہفتے
یہ دمدار ستارہ ہر اس شخص کو زیادہ واضح دکھائی دے گا جو اسے دیکھنا چاہتا ہے. ہر چیز کے لیے ول پاور بھی چاہیے ہوتی ہے نا بھائی. تو یہ ستارہ زمین کے سب سے زیادہ قریب سے ہو کے گزرے گا. 50,000 سال کے بعد یہ ابھی ہو رہا ہے اور پھر اگلے 50,000 سال کے بعد یہ ٹائم دوبارہ آئے گا. مووی بنائیں گے ستارہ زمین کے قریب. ستارہ زمین کے قریب 50,000 سال کے بعد. یس. اچھا ویسے یہ تو ستارے کی ہم نے بات کی, آپ نے کہا مہمان, اب یہ بن بلایا مہمان ہے, میرے نظر میں تو بالکل مہمان نہیں ہے. ہم اس کی تواضع صرف اسے دیکھ کے کریں گے, پیار سے دیکھیں گے ستارے کو, بائے بائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اپنے موضوع کے ساتھ. رہیے پی ٹی وی کے ساتھ. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, چند ہفتوں سے ہم ایک موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے, دیٹ واز ریگارڈنگ اقبال کی فکر, اقبال کی سوچ. ابھی ہم نے ایک اور موضوع چن لیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ فکری تربیت ہو, وہ نظریاتی تربیت ہو, وہ آپ کے پختگی ہو سوچ کی, اور وہ موجودہ حالات میں کیسے سوچ کو بدلنا ہے اور کیسے آپ نے اپنی رہنمائی تو حاصل کریں, لیکن کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے, چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنے آس پاس جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی رہنمائی فراہم کرنی ہے. ایسے میں نوجوان نسل کی جب ہم بات کرتے ہیں, ظاہر ہے پاکستان میں سب سے جو بڑی آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے, اور کیسے ہمیں یوتھ کو گائیڈ کرنا ہے. صرف کورس کرا دینا یا ڈگری دے دینا یا یونیورسٹی کے ایڈمیشن, کیا یہ کافی ہے؟ آف کورس ناٹ. یونیورسٹی میں کس طرح سے استاد تربیت کر سکتا ہے نوجوانوں کی, اور جو موجودہ حالات کا میں نے ذکر کیا کہ جس میں ہم انٹالرنس بھی دیکھتے ہیں, جس میں ہم بہت سے اور مسائل بھی دیکھتے ہیں, اور کیسے آپ نے پاکستان کا مقدمہ دنیا بھر کے ساتھ لڑنا ہے, اور کیسے آپ نے, ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ شدت پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جو ہم نے ریسنٹ واقعہ جس کی ہم نے بات بھی کل بھی کی, پرسوں بھی کی, پشاور بلاسٹ, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شدت پسند کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ٹیررزم ہیز نو ریلیجن. اور اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا پوری دنیا کو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, بالکل ہے, اور اس پر کیسے کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز لیول پر. اسی موضوع کے ساتھ آج پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر خالد خان صاحب, انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی تھینک یو. جی السلام علیکم سر, بہت اچھا لگا آپ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں, بڑی یوزفل گفتگو رہے گی. آئی ہوپ ہم جس طرح شعیب نے ذکر کیا کہ بہت ضروری ہے فکری تربیت نوجوانوں کی. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسلاموفوبیا ویسٹ میں جتنا ہم واقعات دیکھتے ہیں, ریسنٹ کچھ عرصے میں دیکھے, لیکن یہ سلسلہ ویسٹ تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح ہماری جڑوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے, ہمارے نوجوان جس طرح سے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, ہم ان کو اس ایکسپلائٹیشن سے کیسے بچائیں؟ کیا ہمارے تعلیمی ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آج کل جو آپ نے تو ظاہر کافی اہم امور کا ذکر کیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے اے آئی کی بات کی, اے آئی کے اندر اتنی ٹولز آ گئے, ڈیپ فیک آ گئے, کسی کی بھی ویڈیو بنا کے کوئی بھی بات کرائی جا سکتی ہے, بالکل اس کی آواز بھی ڈپلیکیٹ کی جا سکتی ہے. ہمارے یوتھ آج کل زیادہ تر اپنی انفارمیشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں سوشل میڈیا سے. ہمارے یوتھ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں جو کنزیوم کر رہا ہوں اس کو میں کیسے ویلیڈیٹ کروں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اکثر میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھیں. سوال کریں کہ بھئی یہ میں نے پوسٹ دیکھا ہے, کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. ان کے اندر پہلے تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو میں فلٹر کیسے کروں. یہ فلٹر جو ہے نا, یہ اب کام ہے تعلیمی اداروں کا, اساتذہ کا, کہ بچوں کو دیکھیں ایک صلاحیت ہے, ایک تربیت آپ نے دینی ہے, آپ ان کو کہ آپ نے فلٹر کیسے کرنا ہے انفارمیشن کو.
اب وہ فلٹرز کیا ہیں, کیسے لگانے ہیں, خاص طور پر سوشل میڈیا پہ. مثال کے طور پہ آج کسی کے نام کے ساتھ ٹویٹ, کسی بھی سیاستدان کے نام کے ساتھ ٹویٹ نکل جاتی ہے, فیک اکاؤنٹس بن جاتے ہیں. بچوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہلے جا کے دیکھے کہ وہ اکاؤنٹ فیک ہے کہ ریئل ہے. ہمیشہ ہم بچوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ٹویٹ دیکھنے سے پہلے جا کے دیکھو کہ ٹویٹ اصلی اکاؤنٹ سے ہے کہ نہیں ہے, صرف اتنی محنت کر لو. وہ بعد میں آپ کو ایک سبکی سے بچا لے گا نا, آبویسلی آپ کو ایک ہوگا کہ یار آپ نے غلط انفارمیشن فارورڈ کی ہے. اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک ہے, میں اڈلٹس کو, میں مسجدوں میں لوگوں کو یہی سوشل میڈیا کی فیک ٹویٹس کو یوز کرتے ہوئے کہ یار فلاں نے یہ فلاں بات کر دی ہے. بھائی آپ چیک کیا ہے, کنفرم کیا ہے کہ انفارمیشن ادھر سے, اور خاص طور پر جس مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے جوانوں کے اندر یہ صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر یونیورسٹیوں میں, یونیورسٹی سے بہتر اسکول لیول پہ بھی آپ کو بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ آپ نے کانٹینٹ کو فلٹر کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو انفارمیشن پی ٹی وی آفیشلی دے رہا ہے, آپ پی ٹی وی از اے ٹرسٹ وردی سورس, آئی وڈ ہیو مور ٹرسٹ ان دیٹ. اب کوئی ایک اور آن لائن میڈیا ہے جس کے پیچھے نہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے نشر ہو رہا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, تو ایسی انفارمیشن کو میرے خیال میں کافی موضوع تو وسیع ہے, لیکن ایک ہی موضوع پہ اگر میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کو فلٹر کیسے کریں. سر, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا کیا ممکن ہے؟ کس طرح ہم بیریئر لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے اگر ہم کوئی ضابطۂ اخلاق بناتے بھی ہیں, جیسا ٹی وی چینلز کے لیے پیمرا کا ایک ضابطۂ اخلاق موجود ہے, ٹی وی کو کنٹرول کرنا از کمپیریٹیولی ایزی. سوشل میڈیا پہ ہر انڈیویجول کا ایکسیس ہے, ایک ان پڑھ آدمی کا بھی ایکسیس ہے. کوئی آپ کو روڈ پہ چلتا ہوا نظر آئے گا بچہ جس کی شاید ایج بھی اتنی نہیں ہوگی, اس کی بھی جیب میں موبائل ہوگا, اس کے پاس ساری ایپس ہوں گی, وہ انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, ہر چیز کو ایکسیس کر رہا ہوگا. اس پہ فلٹر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, یا تو آپ وہ چائنا والا ماڈل اپنا لیں کہ اپنا سوشل میڈیا ہو جس کے اوپر ساری آپ کی کنٹرول ہو, ہر کوئی ویریفائڈ ہو, تاکہ جو انفارمیشن آئے آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے جو ہے ایک واقعی کوئی انسان ہے جو کہ وہ کر رہا ہے, وچ از این ایکسٹریم ماڈل. آپ کو اپنے بچوں کے اندر, اپنے جوانوں کے اندر صلاحیت کریٹ کرنی پڑے گی. وہ آپ ایجوکیشن سے ان کو بتائیں گے کہ بھائی سوال کرنا سیکھو, جو آپ کو کانٹینٹ آ رہا ہے سوال کرو, کہ پہلا سوال یہ کرو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے بس یقین کر لینا یار میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے. اور یہ بات کافی چھوٹی سی, یہ آپ ٹوٹکے دیکھتے ہیں, ہر قسم کے آج کل ٹوٹکے آ رہے ہیں. امریکہ میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا, انہوں نے سرف کھانا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ کرونا وہ ہو جاتا ہے. اب جتنے وہ تعلیم یافتہ آگے وہ ملک ہے, ایڈوانس ملک ہے, جیسے وہ ٹائٹ پاٹس اسے کہتے ہیں, انہوں نے کھانا شروع کر دیے. اب اگین کیونکہ وہ کوشچن ہی کرتے. آپ تعلیم, ایک تعلیمی یافتہ بچہ اگر وہ اتنی تعلیم حاصل کر چکا ہے, اس کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کنزیوم کر رہا ہوں میڈیا کو, اس کو میں پہلے کوشچن کروں. سر, تعلیمی یافتہ افراد کے اندر بھی مسائل موجود ہیں. دیکھیں یونیورسٹیز کے باہر جو ہو رہا ہے وہ تو ایک الٹیمیٹ سی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری سوسائٹی اس کو پک کر رہی ہے, لیکن یونیورسٹیز کے اندر جو ہم پرتشدد رویے دیکھتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کو پشاور میں مار دیا گیا تھا مذہب کے نام پہ. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ڈرگ ریلیٹڈ کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ایک دوسرے کو مار پیٹ بدتمیزی کرتے ہوئے. یہ واقعات یونیورسٹیز کے اندر جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تو فکری صلاحیت موجود ہوتی ہے, سوچ سمجھ سکتے ہیں, پڑھ لکھ کے اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں. اسکول نہیں, یونیورسٹی کی بات کر رہی ہوں. یونیورسٹیز میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہماری تربیت میں, ہمارے اساتذہ کی ٹریننگ میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے جو بچوں تک کنوے نہیں ہو پاتی؟ نہیں, دیکھیں یہ مسئلہ کافی کمپلیکس ہے. ایک تو یونیورسٹی ایج تک پہنچتے پہنچتے تربیت جو ہوتی ہے پرائمری لیول پہ ہوتی ہے, ادھر سے ہو کے پھر یونیورسٹی میں آتے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ خاص طور پر سرکاری یونیورسٹیوں میں کافی اسٹرکٹ پالیسیز ہے اگینسٹ دا یوز آف ڈرگس, اور بہت اسٹرکٹ, اور یونیورسٹی کافی کیئر کرتی ہیں. اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا ایٹ لیسٹ مجھے پتہ ہے وہ کافی اس معاملے میں اسٹرکٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت کمپلیکس, اس کا اگر آپ بنیادی اس میں آ جائیں نا, ایک اگین آئی وانٹ ٹو فوکس آن سم تھنگ. بچوں کو ہم ایک ڈبیٹس کراتے تھے پہلے. بالکل, ڈبیٹ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے, اس کے مخالف رائے ہے, اس کے ساتھ ڈبیٹ کرو. ہم یونیورسٹیوں میں جو کوئی بھی بات کو اگر ہم سمجھتے کہ یار یہ حساس موضوع ہے, اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے تھے. کسی ایسی بات پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. ابھی آپ نے ڈرگز یوز کی بات کی ہے, کتنی یونیورسٹیوں میں جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوگی کہ یار یہ ڈرگز کیوں یوز ہو رہے ہیں. کسی پر بھی نہیں شاید. بلیزم ہے کہ آپ کسی کو بلی کر رہے ہیں, جس طرح وہ مار پیٹ ہو رہی ہے,
اٹس سینسٹیو ایشو ہے ہمارے ہاں. جس مسئلے کو کہتے ہیں کہ یار یہ حساس موضوع ہے, اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. اب یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے ہاں بچوں میں جو شعور پیدا کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم نے ان کو کہا بس کتابیں پڑھو اور سوال نہ کرو. یہ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اینی بڈی. ہمارے یہاں کیا بھائی نقل سے کام لو, عقل سے کام. رٹا کیا ہے, بس نقل لگانا سیکھو, عقل نہ استعمال کرو. کل ہی میرے بچہ جو ہے میتھ کا کویشچن اس کو ٹیچر نے ایک طریقے سے سکھا دیے, اب اس کو حل کرنے کے 10 اور طریقے ہیں, لیکن وہ نہیں جائے گا ان پر, لیکن وہ کہے گا کہ بھئی جو میں نے کہا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. اب جب آپ بچپن سے ہی بچوں کو اسی لائن پہ رکھ دیں نا کہ بھئی سوال نہ کرو, کوئی اور راستہ نہیں ہے, جو میں کہا وہ صحیح ہے, تب آپ کے اندر, وہ بچوں کے اندر وہ یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ یار کئی مخالف رائے کو وہ سن سکیں اور اس کو ڈیبیٹ کر سکیں. تو آبویسلی بحیثیت معاشرہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں کوئی جامع ایک لاہ عمل ترتیب دینا پڑے گا کہ اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں. اور وہ گراس روٹ لیول پر ہوگا, ڈیفینیٹلی شروع گراس روٹ لیول سے ہوگا. اگر بچہ کلاس میں سوال نہیں کر سکتا میم یہ کیوں ہے, بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ سوال اٹھائے میم یہ کیوں ہے. میں تو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہے نا, سامنے سے کیسے یہی that's the problem نا. آپ اگر بچوں کے اندر سوال کرنے کی جو صلاحیت وہ بچپن سے ہی مار دیں. اب میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, مجھے سب سے بڑی جو مسئلہ ہوتا ہے 50 بچہ بیٹھا ہوا ہے, ان کو میں جتنی بھی مشکل چیز بتا دوں آگے سے سوال نہیں آئے گا, ہر کوئی یوں کر رہا ہوگا جی سمجھ آ رہی ہے, اور جب ان سے پوچھو کہ کیا سمجھ آئی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سر دیکھیں ایک معاملہ ہوتا ہے ایوولوشن اور ایک ہوتا ہے ریولوشن. اگر ہم اپنے نظام کی بات کریں, میں تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں, چونکہ دیکھیں کچھ ایگزامپل سلمہ آپ نے بھی کوٹ کی, آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا. اسکول میں بچے نے اردو بولی, اسے مار دیا. بچیاں لڑ رہی ہیں, استاد کو نہیں پتا, اسکول کو نہیں پتا. اسکولوں میں, کالجوں میں, آپ بھلے پرائیویٹ اداروں کی ہی بات کر لیں, ڈرگس کا اس طرح استعمال ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اب سر ہم ایوولوشن کی طرف تو نہیں جا سکتے نا, ہم تو تباہی کی طرف پہنچ گئے. اب کیا ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی ریولوشن. وہ کیسے آئے گا, وہ کیسے سٹارٹ ہوگا, وہ کون کرے گا, وہ کب ہوگا, یہ بنیادی سوال ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہوگا نا, تبدیلی ہمارے یہاں جو ہے اوور نائٹ نہیں آتی. آپ کو ایک پلاننگ کے تحت آپ نے ایک لانگ ٹرم چینج لے کے آنا, ایک لانگ ٹرم تبدیلی, ایک مستقل وہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے ہم گورنمنٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں سر, وائی ناٹ این انسٹیٹیوشن ڈوئنگ دیٹ بائی اٹ سیلف. اب کافی, اب میں چونکہ میں تو ایک پبلک ادارے سے, بالکل ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو لک ٹورڈز اٹ, لیکن پرائیویٹ ادارے بہت سارے ہیں جو کہ اپنی طرف سے جن کے پاس کنٹرول ہے وہ کر بھی رہے ہیں. بڑے اچھے ادارے ہیں جنہوں نے اپنی طرف بچوں کی تربیت میں بھی ان کے بچے ہر جگہ مشہور ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ کتنے لوگوں نے اس چیز کے اوپر سوال اٹھایا ہے. آپ دیکھیں ہم الیکشن کے وقت یا ووٹ دیتے وقت کتنے لوگوں نے تعلیم کو پرائیورٹی بنایا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. اب اگین دیٹس دا پرابلم, پیرنٹس سوال نہیں کرتے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں. اب آج صبح ہی میرے بچوں کو, وہ بچہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا, فیس معافی کی اپلیکیشن, اور اس میں لکھا میرا ابو انتہائی غریب ہے. میں کہا بیٹا تمہاری میں 10,000 فیس پے کر رہا ہوں, تو میں غریب کہاں سے ہو گیا. تو اس کو کچھ اور لکھواؤ, کیوں اس کو وہ لازمی اس کو فیس معافی کی ایک وہ, اور یہ ہمارے بچپن سے یہی چلتا آ رہا ہے, یہی سکھانا ہے. یہی مسئلہ ہے فیس معافی کی درخواست, بجائے اس کے بچے کو کہیں کہ بھائی پرنسپل کو آپ کسی بھی موضوع پہ اپنی طرف سے اپلیکیشن لکھیں, کریٹیوٹی آئے گی. کوئی ایسا کوئی موقع نہیں دیا جاتا. انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہی رٹا ہے, یہ رٹا لگاؤ, اور ایگزیکٹلی یہی رٹا آپ نے کاپی پیسٹ کر کے دکھانا ہے. نقل کو ہم وہ کرتے ہیں, عقل کو کہتے ہیں کہ عقل نہ استعمال کریں. حالانکہ قرآن کے اندر عاقلون کی بات آئی ہے, ناقلون کی بات نہیں آئی کہ نقل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے, عقل کرنے والوں کے لیے. اور ہم نے تعلیمی اداروں میں بڑی محنت سے یہ کیا ہوا ہے کہ عقل کے استعمال کو ہم نے بالکل زیرو کر دیا, کہ عقل استعمال نہ کریں. عقل استعمال نہ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے. خالد صاحب, ہم کیا مائنڈ سیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ, ہمارے معاشرے کا ہر فرد تقریباً مذہب کے نام پہ بڑی آسانی سے ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ کوئی ریفارم ہو, چاہے کسی نے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کر دی, ہماری کم عقلی سم ٹائمز ہمارے آڑے آ جاتی ہے. ایک شخص دوسرے کا سر اس لیے پھاڑ دے گا کیونکہ اس کا اپنا نالج کمپرومائزڈ ہوگا. کیوں؟ دیکھیں مسئلہ اگین تربیت کی ہوتی ہے. اگر آپ کو تربیت کی دی گئی ہے پراپر, مذہبی تربیت بھی, ہمارے دیکھیں مذہب ہمارے ملک کے اندر ایک اہم پہلو ہے. بہت سارے ممالک جہاں پہ مذہب پہ بات ہی نہیں ہوتی, لیکن مذہب تو ہماری اہم پہلو ہے.
ہمارے گھر سے لے کے اسکول میں پھر یونیورسٹی میں ہم اگین مذہب ایک حساس موضوع بن گیا ہے کہ آپ مذہب کو ڈسکس نہ کرو. جب آپ نے مذہب کو حساس ایشو بنا لیا یار کسی کے ساتھ مذہب ڈسکس نہ کرو, پھر آپ کے پاس اگین وہ ڈیبیٹ والی بات نہیں آتی کہ آپ ڈیبیٹ کریں لاجیکلی. آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ ہر دوسرے کے ساتھ مذہب پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں, لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ بچوں کو الاؤ کریں, ان کو سمجھائیں کہ کیا ڈفرینسز ہیں. اب ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں 99% سملیرٹیز ہیں, 1% کا فرق ہے. ہم وہ 1% کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو 99% ہماری سملیرٹیز ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا کہ بھئی ایوری تھنگ 99% ہمارا سملر ہے. وہ 1% ڈفرینس کو ہم ایکسپلائٹ 99% کو ہم کریکولم کا حصہ بنائیں. دیکھیں کریکولم کا حصہ بنانا اوبیسلی ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ سے فائدہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے اگین مذہب ایسا سینسٹیو ایشو آ جاتا ہے جس کے اوپر پھر معاشرے کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یار ہم اس کو کیسے وہ کریں, کیسے اس کو کمیونیکیٹ کریں. دوسری بات یہ ہم نے مذہب کا ٹیکہ دے دیا مدرسے کے بچوں کو کہ بھئی مذہب تو ان کا کام ہے. آپ نے جو آپ کی نارمل سٹریم آف ایجوکیشن ہے اس کو بالکل کہا کہ مذہب سے آپ دور رہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگین یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں, اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو اب تو اس حد پہ پہنچ گئے جو آپ نے کہا کہ ہمیں ایسے ایمرجنسی اسٹیپ لینے چاہیے, ارجنٹ اسٹیپ, اور اس کو ایمرجنسی سمجھ کے, کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی. ایبسلیوٹلی. اب وہی اور ہر روز ہم لیٹ ہو رہے ہیں, ہر روز جو ہر سیکنڈ. حالانکہ ہمارے پاس سر اب تو بہت سی ایگزامپلز بھی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ جس طرح ہماری پڑھی لکھی یوتھ ریڈیکلائزیشن ہم نے اس میں دیکھی, جس کی وجہ سے ظاہر خاصے ایشوز ہیں. ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں, وہ 2017 کے بعد اسپیشلی زیادہ اس پہ ڈیبیٹ بھی, جب کراچی کے نوجوانوں کو اس میں ملوث پایا گیا. یہ جو ریڈیکلائزیشن کا ایلیمنٹ آیا یونیورسٹیز میں, اس کو کیا ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں اب اس کو اس ریڈیکلائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کی جو پالیسی بنائی گئی تھی اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ڈیبیٹس ختم ہو گئی. اب آپ ایک چیز کی سطح باب کرنے میں آپ نے پھر وہاں پہ بالکل ہی ایک ماحول دیکھیں. یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھیں انقلاب یا جو سوچ ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. یونیورسٹی میں ایک اوپن آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پہ, لیکن اس ریڈیکلائزیشن کے خوف کی وجہ سے انہوں نے پالیسی کیا بنا دی کہ بھائی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوگی, نو ڈیبیٹ. اب یہی مسئلہ ہوتا ہے جب پالیسی میکرز جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم ایزی سولوشنز لیتے ہیں. آپ نے لانگ ٹرم کا سوچنا ہے. ہم نے یونیورسٹیوں کے اندر ڈیبیٹ اور اس طرح کے موضوعات کو بالکل, ابھی ایک پشاور کا واقعہ ہوا ہے, ابھی 2-3 دن ہو گئے ہیں, یونیورسٹی کے اندر کوئی بچہ کسی ٹیچر کے پاس جا کے یہ نہیں کہہ سکتا سر آئی فیلنگ سم تھنگ بیکاز آف اٹ, یا میں اپنی سمپتھیز کہاں شو کروں. ہم تو ایسے اس میں آ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سمپتھیز کس کے ساتھ شو کریں ہم. یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ پوچھیں گے, اگلا پھر آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی. کسی اور ملک میں یہ واقعہ ہوتا تو پورے ملک میں ایک قسم کا ایک شوق ہوتا, سائیکولوجیکل ایک شوق ہوتا, بچوں کو آپ بٹاتے ان کی کاؤنسلنگ ہوتی. ہمارے ہاں اس قسم کے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کا, ہم یا تو بہت ہی زیادہ بحث ہو گئے. سر یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹ نہ کروانے کی شاید ایک وجہ انٹالرنس بھی ہے, کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک سیمینار کنڈکٹ ہوا ادھر اسلام آباد میں, بات ہو رہی تھی انٹالرنس سے متعلق اور مذہبی انتہا پسندی سے متعلق. ریکویسٹ کی گئی کہ اگر بائی دی اینڈ آف سیمینار کسی کا سوال ہے تو زبان شائستہ رکھی جائے. اتنے اگریسو کوسچن, اتنے اگریسو لوگ, ہم یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے لا رہے ہیں, ہم کہاں سے یہ چیزیں پک کر رہے ہیں, اتنی زیادہ انٹالرنس. دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پاس ہم اوائڈنس جو ہے نا وہ مسئلے کو جو ہے نا ہم جھاڑو کے ذریعے کارپیٹ کے نیچے چھپا رہے ہیں. ہم مسئلوں کو دبانے, وہ جو ہیٹ ٹو یوز اے کروڈ ایگزامپل, وہ مٹی پاؤ والی ہماری وہ ہے کہ مسئلے کے اوپر مٹی پاؤ دیکھی جائے گی. وہی مسئلہ یہ ہے کہ ان بچوں کی جب تربیت ہوگی, ڈیبیٹس صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ لیں, باہر کی دنیا میں بھی یونیورسٹی میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے کافی اگریسو ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پھر آپ ڈیبیٹس روک دیں, اس کی وجہ سے پھر آپ بہت ساری ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے سیمینارز کلوز کرا دیے کہ یار یہ سیمینار نہیں ہو سکتا, ٹاپک اس کا بڑا کنٹروورشل ہے. یہی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ یونیورسٹیز میں یہ لوگ ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ لوگ جا کے پھر کہاں پہ ڈسکشن ہوگی. کیا یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ کنٹروورشل ٹاپکس پہ کنسنسس پیدا کیا جا سکے؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کافی دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس طرح کے کیفیز بنا لیں جہاں پہ اوپن ڈسکشن ہو.
پہلے ہمارے پاس لائبریریز یا بیٹھنے کی جگہ چائے خانے کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی. ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایک دوسرے کو مارنے کی کوئی چیز نہ ہو, آپ بیٹھ کے ایک سول ماحول میں آپ کسی بھی بات پہ ڈسکس کر سکیں. انفارچونیٹلی ان کو بھی چلنے نہیں دیا گیا. ہمارے ہاں اصل میں ایک مسئلہ ہے, آزادی خیال کو جو ہے نا ہم نیشنل سیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ یار آزادی خیال کی وجہ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے. تو ہم نے جب تک آپ ایک ڈیبیٹنگ کلچر نہیں کریٹ کریں گے, خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پہ, کہ بچے اپنے آپ دیکھیں ڈیبیٹ میں میکسیمم 2 بندے ہائپر ہو جائیں گے, غصہ ہوں گے, لیکن جو 300 بندہ بیٹھا ہوگا وہاں سے کچھ سیکھ کے جائے گا. وہ ان کو کچھ ایک دوسری اوپینین سننے کا موقع ملے گا کہ واقعی یہ کوئی اور اوپینین. اب یہ دیکھیں ہم پولیٹیسائز ہو گئے, ہم اپنے پسند کا چینل دیکھتے ہیں, دوسرا چینل ہم دیکھنے کو بالکل گوارا نہیں کرتے. ایسے ہی ہے کہ یار دوسرا چینل میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے, اپنی پسند کی بات سننی ہے صرف. اب سوائے پی ٹی وی کے کوئی اور چینل دیکھیں آپ کو بلڈ پریشر جو ہے نا, اسی لیے ہم صرف پی ٹی وی دیکھتے ہیں. پی ٹی وی کا اگین دیر از اے ریزن فار اٹ, دیر از نو پولیٹیکل بائس کہ یار یہ بات کرنی ہے. یہی مسئلہ ہے نا, آپ کوئی بھی چینل دیکھیں, آپ اپنی مرضی کا چینل دیکھیں گے, آپ اپنی مرضی کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو پڑھیں گے, آپ اپنی مرضی کے یوٹیوب انفلوئنسر کو سنیں گے. ایسا ہی ہے سر. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی کو اپنی آپ کے اندر بچوں کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ کسی کنٹروورشل ویو کو سنیں. سر ایون اگر ہم پر کسی پولیٹیکل پارٹی کے فالوور کی بات کریں, وہ پولیٹیکل پارٹی ایک بات کرے تو بھی اس کے ساتھ ہیں, وہ اپوزٹ چل جائے تو بھی ساتھ ہیں, نہ کوشچن کریں گے نہ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, اور اس کی وجہ سے زیادہ انٹالرنس نظر آتی ہے. That's the problem actually کہ آپ کے اندر بچوں کے اندر آپ کو یہ ٹالرنس پیدا کرنی پڑے گی. میں ایز این ایکسرسائز ان کو کہتا ہوں کہ بھائی جو بندہ آپ کو سب سے برا لگتا ہے اس کی ویڈیو سنو, اس کی ویڈیو دیکھو, اینڈ کم اپ وتھ کنسٹرکٹیو, یہ ایسے سوال جو کہتے ہیں لاجک اور فیکٹ بیس پہ اس کے جواب دے دو. ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی اگلے بندے کو ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یار یہ تو فلاں چینل کا, اس کو تو میں نے سننا ہی نہیں ہے. اس کی بات کو سن کے پھر سمجھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کن حقائق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے, وہ سب کچھ. تو وہ کہتے ہیں نا ایوری بڈی ہیز دیئر اون فیکٹس. یہ بٹ ہم نے سر بولنا سکھا دیا اور سننے کی عادت نہیں ڈال لی. We are not a good listener actually, that is the basic issue. That's a very good question. ایک لاسٹ منٹ ہے سر ہمارے پاس, جو لوکل فیکٹرز ہوتے ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, ڈیپریویشن ہے اور مسائل ہیں, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اوبیسلی اگین یہ جو ہمارا مسئلہ ہے, جو معاشی مسئلہ ہے, یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو پر یار یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو اٹس اے کمپلیکس ایشو ہے. ان امپلائمنٹ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹس ٹو دس تھنگ کہ بھائی ایک بندہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا, اپنے بچوں کی وہ صحیح پرورش نہیں کر پا رہا, تو obviously that leads people to certain things کہ وہ پھنس جاتے ہیں ان چیزوں میں. لیکن اگین ہمیں اپنی سب سے مسئلہ یہ ہے, اگین ہم نے ایجوکیشن پالیسی جو ہے, کسی گورنمنٹ کی ایجوکیشن پالیسی یہ نہیں لگی کہ یار یہ گورنمنٹ واقعی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دے رہی ہے. ٹھیک, تو دیٹ از دا پرابلم. میں اگین یہی کر رہا ہوں, ہمیں تب تبدیلی نظر آئے گی جب پارٹی کے اندر سب سے اہم جو بھی پارٹی ہے, جب بھی اس کا اہم ترین لیڈر ایجوکیشن کا منسٹر بنے گا, تب آپ سمجھیں کہ اس پارٹی نے ایجوکیشن کو سیریس لی ہے. جب بھی کہ آپ کہیں کہ یار ابھی اس پارٹی نے جو اپنا سب سے اہم ترین لیڈر تھا اس کو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا اہم ترین مسئلہ جو ہے ایجوکیشن ہے, وی آر میکنگ اپوائنٹنگ یو دیئر, دیٹ وڈ بی اے سائن کہ یار دس گورنمنٹ از ٹیکنگ ایجوکیشن سیریسلی. بالکل ٹھیک ہے سر, یہی ایک اہم بات ہے جس کی طرف ہماری کوشش بھی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, اور اسی لیے ہم یہ کوشش کریں کہ سیگمنٹ اس طریقے سے لے کر چلیں تاکہ تھوڑی رہنمائی ہو سکے, تھوڑی سی ہم چیزیں بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دس سیگمنٹ, اٹ واز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. بڑھتے ہیں ناظرین آگے, اور آج ہم بات کرتے ہیں ایک شہر کی, اور اس شہر کی جس کی تھوڑی سی ہم تاریخ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. میری امی بڑی خوش ہوں گی آج اس سیگمنٹ کو دیکھ کے, بیکاز شی از فرام قصور. تو قصور کی آج ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کا تاریخی شہر ہے, لاہور کے ساتھ اس کی تاریخ جڑی ہوئی ہے. ہمیشہ سے تاریخ کے پردوں میں ہم کہتے ہیں اس کو چھپا رہا. دوسری کتابوں میں تو قصور کا ذکر ملا, لیکن قصور کی تاریخ پر کبھی کوئی جامع تحقیق ریسرچ نہیں کی گئی. اس حوالے سے کام کرنے کا بیڑا ایک نوجوان ہے جی, امجد ظفر علی, قصور سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بیڑا اٹھایا اور قصور کی تاریخ پر 2 کتابیں لکھی, انگریزی زبان میں ہیں, تاکہ قصور کو انٹرنیشنل لیول پر پذیرائی مل سکے. اور قصور کا جب بھی نام ہمارے سامنے آتا ہے, بلے شاہ, نور جہاں یا قصوری میتھی,
ہماری بھی کسوری میتھی جی وہیں سے آتی ہے. تو اس کتاب ہے جناب ہسٹوریکل آرکائیوز آف قصور، جس میں تاریخ کے کئی پوشیدہ راز انہوں نے جو ہے اکٹھے کیے ہیں. بہت سی تصویریں ہیں جو کہ انہوں نے بڑی ہی محنت کے بعد تلاش کر کے اور اس کتاب کا حصہ بنائی ہیں. اچھا، ان تصویروں میں کیا چھپا ہے یہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں کہ ان کتابوں کے مصنف امجد ظفر علی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ زبردست، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، گریٹ. سر یہ کتاب جو ہے یہ قصور کی 2000 سال پرانی جامع تاریخ پر مستند حوالوں اور تصاویر پر مشتمل ہے، جس کا بھی ذکر ہوا. 1875 میں تباہ ہونے والے قلعہ قصور کی 180 سال پرانی ہاتھ سے بنی پینٹنگ بھی خریدی گئی. میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی ساری تصویریں جمع کرنا، تاریخ کو جمع کرنا، حقائق کو ایک کتاب کی شکل دینا، یہ کتنے عرصے میں ممکن ہوا، کیسے کیا آپ نے؟ جی میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے اس سے پہلے ایک بک لکھی تھی جو کہ میں سمجھتا تھا نامکمل ہے، تو اس کی تحقیق کی جدوجہد میں لگا رہا کافی عرصے سے. کوئی 3-4 سال مجھے لگے ہیں کچھ مواد اکٹھا کرنے پہ، کچھ کتابیں پڑھنے پہ اور تصویریں اکٹھے کرنے پہ. تو اس پچھلے کوئی 7-8 ماہ سے میں اس کو کمپائل کر رہا تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بک ابھی پبلش ہو گئی ہے. اس کے لیے میں نے تقریباً کوئی 150 کے قریب PDF فائلز یا آن لائن لائبریری سے یا پاکستان میں لائبریری سے مدد حاصل کی. اس کے علاوہ لوگوں سے ملا، کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی، تصویریں خود جا کے اکٹھی کی، کیونکہ قصور میں کئی ایسی جگہ ہیں جو کہ اگنور ہو چکی ہیں اور وہ ہمارے ورثے میں شامل ہونے چاہیے، مگر اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. تو میں نے ایک گلی میں جا کے ایک جو قصور کا اندرون شہر ہے تو وہاں پہ جا کے میں نے ساری چیزیں جمع کی اور پھر اس کو کمپائل کیا بک کو. ابھی یہ بک میں نے پبلش کر دی ہے جو کہ Amazon پہ اویلیبل ہے. ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ جلد از جلد کتابی شکل میں موجود ہو. اس کے ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں تاکہ جو انگلش نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، وہ اردو میں اس چیز کو پڑھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کتاب سے متعلق ہم مزید بھی بات کریں گے. امجد ساتھ رہے گا. ایک نیوز بریک کی طرف ہمیں بڑھنا. نیوز بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو تصویریں ہیں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. اس تصویر کی کیا ہے کہانی، اور کچھ تصویریں ایسی ہیں جو کہ اب صرف تصویر ہی ہیں، حقیقت میں وہاں کچھ نہیں، جس کا ایک حوالہ سلمہ آپ نے دیا بھی. قلعہ قصور 180 سالہ پرانی تصویر، اب تو وہ قلعہ نہیں لیکن تصویر ہے. اس سب پر کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم اس سے پہلے بات قصور کی تاریخ کی کر رہے تھے، اور قصور کی تاریخ کو جس طرح ایک جامع کتاب کی شکل میں امجد ظفر علی نے ڈھالا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور امجد صاحب ساتھ موجود بھی ہیں. امجد میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، ایک تصویر جو کہ ہاتھ سے بنی پینٹنگ آپ نے خریدی، 180 سال پرانی یہ ہاتھ سے بنی پینٹنگ ہے کہ 1875 میں یہ قلعہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی آپ نے اور کیسے خیال آیا، اس بارے میں کیسے آپ جان پائے کہ پینٹنگ کہاں پر ہوگی، پھر کتنے میں خریدی؟ جی شعیب، یہ پینٹنگ ریسرچ کرتے کرتے میں برٹش لائبریری تک پہنچا تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ قصور فورٹ کے نام سے کوئی پینٹنگ موجود ہے. اچھا، اس پینٹنگ کا نمبر 2807 ہے، جبکہ اس کے آگے جو سیریز ہے وہ لاہور کی پینٹنگز ہیں تو وہ فریلی اویلیبل تھی. تو میں نے اس پہ مزید ریسرچ کی تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ پیڈ ہے. تو ابھی تک میں نے پھر ان سے رابطہ کیا برٹش لائبریری والوں سے. انہوں نے کہا جی یہ پینٹنگ ابھی تک کسی نے آرڈر نہیں کی، نہ بھی اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، تو اس لیے پھر میں نے اس کو 15 پاؤنڈز میں اس کو بائی کیا. تو بائی کرنے کے بعد 1 مہینہ انہوں نے لیا اس کو ڈیجیٹل کرنے میں. اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیجی تو پھر میں نے اسی وقت جا کے جب جیسے یہ مجھے ای میل موصول ہوئی تو میں نے لوکیشن کو سرچ کرنے کی کوشش کی. تو فارچونیٹلی وہاں پہ ابھی تک کچھ باقیات قائم ہیں، یعنی کہ مجھے کچھ آثار ملے ہیں جو کہ دروازہ پینٹنگ میں دکھایا گیا یہ موجودہ حالت میں وہ ہے، ابھی تک موجود ہے وہ دروازہ، وہی دروازہ ہے. میں نے اس کو پینٹنگ میں موجود اور اس کو ملا کے دیکھا،
اس کے بعد ایک سیوریج کا تھوڑا سا نکل رہا تھا مجھے، وہ بھی مجھے اس کے کچھ آثار ملے، کچھ وارڈ سٹی کی کچھ باقیات مجھے وہ بھی کچھ ملی. تو یہ قصور کا مشہور کوٹ ہے، ایک رکن دین جو کہ ایک مضبوط قلعہ ہوا کرتا تھا قصور کا، تو یہ وہاں کی پینٹنگ ہے. اس کو 1847 میں ہینری اولڈ فیلڈ ولیم نے بنایا تھا، 13، 14 اور 15 دسمبر 1847 میں بنایا تھا. ٹھیک، زبردست. یہ تو آپ نے بتا دیا مجھے ایک ایسپیکٹ قلعہ قصور سے متعلق. آپ کے پاس گردوارہ ہردو سہاری اور اس کے علاوہ جین مندر کی بھی تصویریں ہیں، تو میں چاہتی ہوں پہلے گردوارے کی تاریخ سے متعلق تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کیا اس کے آثار اب بھی موجود ہیں، اس کی تصویر آپ نے کیسے کلیکٹ کی، کتنی سٹرگل کرنی پڑی آپ کو؟ نہیں، یہ بیسیکلی یہ گردوارہ جو ہے یہ اچھی حالت میں موجود ہے، اور یہاں پہ ہر سال میلہ بھی ہوتا ہے جو کہ لوکل مسلم کمیونٹی کرتی ہے. یہ سہاری گاؤں ہے قصور کے اندر، تو وہاں پہ یہ موجود ہے. اس کو پیر سہاری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ان کے سکھ کمیونٹی کے جن کے نام پہ یہ گردوارہ ہے، تو انہوں نے جو ہسٹری مجھے بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ دفن کیا جائے، تو وہ وہیں پہ دفن ہے. اور پیر سہاری کے نام سے یہ اچھی طرح پرزرو کیا ہوا لوکل کمیونٹی نے. یہاں پہ میلہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جین مندر ہے یہ بھی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، کیونکہ یہ 1940 کے درمیان کنسٹرکٹ ہوا تھا یہ جین کمیونٹی نے. یہ بھی کوٹ رکن دین کے اندر ہے. اچھا، اس مندر کے اپوزٹ ایک پرانا مندر ہے جو کہ 17 سینچری کا ہے، وہ بھی جین مندر تھا. یہ دونوں مندر پیرالل ہیں اور ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں. وہ تھوڑا سا خستہ حالت میں ہے، دوسرا مندر ہے 17 سینچری والا، تو یہ والا جو ہے یہ اچھی حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے امجد، اور ایک اور معاملہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. ایک جگہ ایسی ہے قصور میں کہ جس کو منی کرتارپور کہا جاتا ہے، میں ضرور چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی، یہ گردوارہ جو ہے یہ کادیونڈ میں موجود ہے. ابھی اس کی باقیات یہ کافی جو ہے نا خراب حالت میں ہے. اس کو وہ سکھ کمیونٹی وہ اس کو پرزرو کروانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ریلیٹڈ ہے سکھوں کے تیسرے گرو امر جی کے نام پہ ہے. وہ یہاں پہ آئے تھے، جس طرح گرو نانک کے بعد وہ تیسرے گرو تھے. وہ سکھ کمیونٹی میں ان کو بہت مانا جاتا ہے. تو یہ بالکل بارڈر سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ابھی بھی موجود ہے. اس کی عمارت جو ہے وہ گرنے کی حالت میں ہے. تو میں بلکہ اس پی ٹی وی کے توسط سے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے یا لاہور وال سٹی والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پرزرو کر لیں. یہ بہت ہمارا ہیریٹیج ہے. یہ تقریباً کوئی 300 سال 400 سال پرانی بلڈنگ ہے. ٹھیک. اچھا امجد، اس کو گردوارہ جھڑی صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ٹھیک. امجد، رام دھامن ٹیمپل جو گرو نانک میں جو ایک آلریڈی ہے، ان کے کزن تھے جو، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. مجھے اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں پتا لیکن پکچرز میں موجود ہے. جی، رام تھمن ٹیمپل جو ہے یہ قصور سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، رام تھمن کے نام سے یہ گاؤں ہے، وہاں پہ موجود ہے. اور یہ گرو نانک کے کزن تھے. رام تھمن جو تھے یہ گرو نانک کے کزن تھے، اور ان کے نام پہ یہ ٹیمپل بنا ہوا ہے. ابھی تک یہ وہاں پہ تھمن کمیونٹی بھی ہے، اور تھمن کمیونٹی جو ہے وہ بعد میں مائیگریٹ کر گئی تھی انڈیا سے. میرا ابھی ان سے کچھ رابطہ بھی ہوا ہے کچھ ان کے کمیونٹی کے لوگوں سے. تو وہ یہ اس وقت سے یہ 500-600 سال پرانا مندر ہے. تو یہاں پہ ہر سال بہت بڑا بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا، اور ہندوستان میں یہ میلہ مشہور تھا. ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پہ کوئی ایک دفعہ 60,000 لوگوں نے اس میلے میں شرکت کی تھی کوئی 100 سال پہلے. تو ابھی بھی وہاں پہ جو لوکل مسلم کمیونٹی ہے وہ اس کو اچھی طرح پرزرو کیے ہوئے ہے، اور ابھی بھی بیساکھی کا میلہ وہاں پہ لگتا ہے. اور وہاں پہ ایک قلعہ بھی قائم ہے، مندر کے ساتھ ہی قلعہ بھی ہے موجود. اچھا، اور چونکہ امجد یہ بالکل بارڈر پر ہے، پاکستان انڈیا کے بارڈر پر، اور جس طرح ہم لاہور جب جاتے ہیں اور واہگہ بارڈر کی ہم پریڈ دیکھتے ہیں، وہاں پر جس طرح ہم ایک فیسٹیوٹی کا ایلیمنٹ کہہ لیں اس کو، کہ تہوار ان کا ہو یا ہمارا، مٹھائیوں کا ایکسچینج ہونا، تو قصور کے بارڈر پر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں پر فیسٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر کس طرح سے بارڈر کے اس پار انڈینز کا آنا اور یہاں سے پاکستانیوں کا جانا، تو وہ کیا منظر ہوتا ہے؟
جی بیسیکلی اس میں ایک اور ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو کہ بہت کم پاکستانیوں کو پتہ ہوگا. یہ حسینی والا بارڈر جو ہے یہ 1961 میں یہ ایکسچینج ہوا تھا. ہم نے حسینی والا جو تھا وہ ہمارے پاس تھا. 47 کی جو ریڈ کلف لائن بنی اس میں حسینی والا گاؤں ہمارے پاکستان کو دیا گیا تھا, مگر یہاں پہ چونکہ بھگت سنگھ کی جو ہے وہ باقیات یہاں پہ وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں دریائے ستلج کے کنارے, وہ پاکستان میں آ گئی تھی. تو وہاں سے پھر انڈین پرائم منسٹر نے پاکستانی پریزیڈنٹ ایوب خان سے ریکویسٹ کی کہ یہ حسینی والا گاؤں ہمیں دے کے سلیمان کی ہیڈ ورکس ہم سے لے لیا جائے. تو 1961 میں یہ ایکسچینج ہوا کہ ہم نے ان سے سلیمان کی ہیڈ ورکس لے لیا اور حسینی والا گاؤں ان کو دے دیا, تاکہ وہ بھگت سنگھ کی جو باقیات جہاں پہ انہوں نے میموری بنائی ہوئی ہے ان کی, تو وہ سکھوں کے پاس, سکھ کمیونٹی کے پاس پنجاب میں وہ قائم رہے. تو اس کے بعد یہاں سے پھر بارڈر اوپن ہوا. وہ بارڈر پہ پہلے آمد و رفت جاری رہی, 71 کی وار کے بعد وہ بھی بند ہو گئی. یہاں پہ اب ڈیلی پریڈ ہوتی ہے اور اسی طرح تقریب ہوتی ہے جیسے واگا میں ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ واگا بارڈر میں امن و سامنے نہیں بیٹھے ہوتے, قصور بارڈر میں بالکل فیس ٹو فیس ہم ایک دوسرے کو ویو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلو ہائی بول سکتے ہیں. درمیان میں صرف ایک لائن ہی ہے. تو جب فلیگ اتارنا ہوتا ہے تو پاکستانی سولجر جو ہے وہ انڈیا میں چلا جاتا ہے, انڈین سولجر جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتا ہے, تو وہ ایک کراس بنا کے تو فلیگ اتارتے ہیں. تو وہ واگا بارڈر کیونکہ وہ تجارت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ زیادہ جاتی ہے. یہ بارڈر تھوڑا سا ہڈن ہے کیونکہ قصور میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, بٹ یہاں پہ پریڈ واگا سے زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے. اور کیا دوسرے شہروں سے لوگ ویسے آتے ہیں؟ بے شک کم تعداد میں, کیونکہ کچھ کمیونٹی آس پاس کے علاقوں میں تو جانتی ہوگی. جی کافی جگہوں سے جو بھی قصور آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ قصور میں بلے شاہ کے دربار پہ جائے, قصور کی مچھلی کھائے, قصور کا فلودہ کھائے, اندرسے لے کے جائے اور بارڈر کی تقریب پہ جائے. تو لوگ آتے ہیں, کافی دور سے بھی آتے ہیں. میرے کچھ اپنے ریلیٹیوز ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں, وہ جب بھی قصور آتے ہیں تو بارڈر پہ لازمی جاتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس میں دیتا رہتا ہوں اکثر کہ قصور کا بارڈر دیکھیں آپ, واگا سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی. اور امجد ایک تصویر اور بھی ہے اس کتاب میں قصور میوزیم کی, اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جی قصور میوزیم پہلے جو ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. یہ شیر شاہ سوری کے ایک جنرل تھے وکیل خان, تو ان کا جو ہے مقبرہ ہے, یہ وہ قبر ان کی ابھی بھی موجود ہے. اس میں اس میوزیم کے اندر ان کی قبر موجود ہے. اس کے ساتھ جو جوائنٹ میں کمرے بنے ہوئے وہاں پہ قصور میوزیم کی بلڈنگ ہے. یہ بعد میں سکھوں کے دور حکومت میں اس کو انہوں نے اپنے گورنمنٹ میں یوز کیا, شاید گردوارے کے طور پہ یوز کیا. یہ بلڈنگ جو بنی ہے یہ اکبر کے دور میں بنی ہے بلڈنگ, یہ کنسٹرکشن جو ہوئی ہے. تو اس کے بعد جب سکھوں کی گورنمنٹ گئی, برٹش گورنمنٹ گئی, تو یہاں پہ مجسٹریٹ آفس ہوا کرتا تھا. تو قصور کا ایک مشہور گارڈن ہے اسٹیل باغ. وہ اسٹیل باغ وہ مسٹر اسٹیل جو تھے وہ قصور کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ تھے, تو انہوں نے بنوایا تھا, ان کی مسز نے بنوایا تھا. ان کی رہائش ہے اس میوزیم کے ساتھ, جو کمرے ہیں وہ انہوں نے بنوائے تھے, تو ان کی رہائش تھی یہ جو کمرے. تو بعد میں یہ جب پاکستان بننے کے بعد بھی یہ مجسٹریٹ عدالت رہی, تو 90s میں جا کے اس کو پھر میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا. تو بھی وہاں پہ قصور میوزیم ہے, قصور سے کچھ ملنے والی باقیات یا دیگر علاقوں سے کچھ ملنے والی باقیات وہاں پہ میوزیم میں رکھیں گی. ٹھیک ہے. اور امجد قصور کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس ٹورزم کا ایک ہاٹ سپاٹ ہو سکتا ہے, چونکہ اب کچھ بات تو ہم نے کی, کچھ سپاٹس کا ذکر آپ نے کیا, لیکن اگر ہم بلے شاہ دربار کی بات کریں, ہم کمال چشتی کے دربار کی بات کریں, ایسے اور بہت سے سپاٹس, تو تھوڑا سا ان سپاٹس کا بھی بیک گراؤنڈ بتائیے گا, اور کتنا وہاں پر ہم رش دیکھتے ہیں اور کس کس وقت میں رش دیکھتے ہیں. اور ریلیجیس ٹورزم کی جب ہم بات کریں تو کیا قصور میں اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے بھی آ جائیں؟ جی بالکل. قصور میں بلے شاہ کا دربار ہے, کمال چشتی کا دربار ہے, صدر دیوان ایک جو کہ نیگلیکٹڈ ہے ہماری ہسٹری میں. صدر دیوان آرکیالوجی کی بکس میں وہ 16 سینچری سے ریلیٹڈ دربار ہے.
تو بلے شاہ کے دربار کی تو بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. باہر سے کینیڈا سے, امریکہ سے, انڈیا سے بہت سے گیسٹ آتے ہیں جو کہ وزٹرز آتے ہیں جو کہ بلے شاہ کے دربار وزٹ کرتے ہیں, کمال چشتی کا دربار وزٹ کرتے ہیں. ریلیجیس حوالے سے قصور بیسیکلی دیکھیں 17 سینچری میں سکھوں کے دور حکومت سے پہلے قصور گڑھ تھا, علم کا مرکز تھا. ایک کہہ لیں کہ اس وقت یہ یونیورسٹی لیول کی تعلیم یہاں سے حاصل کی جاتی تھی. بلے شاہ قصور آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, واضح شاہ قصور آئے. ابھی ان کی وہ مسجد جہاں سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں حافظ غلام مرتضیٰ قصوری سے, تو یہ دونوں کلاس فیلو تھے, وارث شاہ اور بلے شاہ. تو وہ قصور مرکز تھا. جب وہ سکھ اور قصور کے نوابوں کے درمیان جنگ میں ہوئی تو اس وقت کو بہت زیادہ لائبریریز جو ہیں وہ برن ہو گئیں, بہت زیادہ کتب خانے تھے, بہت زیادہ تعلیم گاہیں تھیں, وہ زیادہ جلا دی گئیں, تو جس کی وجہ سے قصور بہت بیکورڈ چلا گیا. تو مذہبی حوالے سے ہمیشہ ہی قصور, اس کو صوفیاء کی زمین بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور عالم دین ہے جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بھی پہلے کے ہیں, بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی ان کی قبر پہ حاضری دیتے تھے جب بھی وہ لاہور یا قصور کے درمیان سے گزرتے تھے. ان کا نام پیر بولنے کے نام سے وہ دربار مشہور ہے. عطا اللہ خویشگی ان کا اصل نام ہے. تو قصور افغانیوں کے افغان کلونی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں اورنگزیب. ٹھیک ہے امجد, تھینک یو. آپ ایکسپلین کر رہے تھے ہمیں اپنی اس کتاب سے متعلق بہت سی تصویریں جس سے متعلق ہم جان پائیں. ظاہر ہے تصویریں تو زیادہ ہیں, کچھ بات ہم کر پائے, لیکن بڑا اچھا لگا قصور سے متعلق کچھ ایکسکلوزیو انفارمیشن جو کہ ظاہر ہے ہم تک پہلے کبھی نہیں پہنچی. بہت شکریہ امجد, ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے ہیں. اب ذرا سلمہ کرتے ہیں موڈ کو چینج, کچھ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں. بالکل کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں. صرف پاکستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا, باہر دنیا میں بھی لوگ کھاتے ہیں اور پاکستانی کھانے کھاتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں. بالکل پاکستانی انداز سے اور پاکستانیوں والے شوق سے کھاتے ہیں. لاہور کے کھانے بڑے مشہور ہیں, کراچی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, پنجاب والی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ایک ٹیسٹ ملتا ہے. تو ایون سندھ میں سندھی بریانی بڑی مشہور ہے, حلیم اور بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو آتی ہے سندھی بریانی بنانا؟ مجھے آتی ہے کیونکہ ایک پیکٹ ملتا ہے بریانی مسالے کا, وہ آپ ڈالتے ہیں اور بس کوئک سی وہی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, فٹافٹ سے بن جاتی ہے. لیکن ہم بات کرنے والے ہیں ایک پاکستانی فوڈ ٹرک ریسٹورنٹ کی جو کہ متعارف کروایا گیا ہے پاکستان میں نہیں, یہ ہے امریکہ میں, اور ایک پاکستانی نے کیا ہے. یس, اور دیکھیں تو ہم نے کہا نا پاکستانی انداز ہو گیا ہوتا ہے, ہمارا ایمبینس ظاہر میٹرز اے لاٹ, ہماری ثقافت بھی نظر آ رہی ہو تو اور مزہ آتے. تو پاکستانی ٹرک آرٹ ویسے مشہور دنیا بھر میں, اور ایسے میں اب ایسا ریسٹورنٹ جس میں ٹرک آرٹ بھی ہے اور کھانے پاکستانی ہے متعارف کرائے. اب پہلا ٹرک ریسٹورنٹ تو آج ہم بات کریں گے شراز ملک صاحب سے جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا اس کو یو ایس میں, آج پروگرام میں موجود ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کب آئے پاکستان؟ مجھے ایک ہفتہ ہو گیا. اوکے, سو یہ جو فوڈ ٹرک ریسٹورنٹ آپ نے متعارف کرایا, واٹ از دا بیک گراؤنڈ, کب سوچا, کیسے آپ نے متعارف کرایا اور رسپانس کیسا آیا؟ جی سو یہ کھانے پینے کا میں پاکستان سے پنجاب سے اسپیشلی ہوتے ہوئے کافی شوق تھا کھانے پینے کا. اینی ویز تو ہم لوگ کھانا بناتے تھے, میں اور میری پارٹنر ہے سائرہ بانو. ہم لوگ کی ڈے جابس تھیں. جب پینڈیمک ہٹ ہوا تو اس وقت ٹائم ہمارے پاس کافی تھا تو ہم نے ایکسپیریمنٹ شروع کیے. تو ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ بادر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستانی کھانوں کو انٹروڈیوس نہیں کرتے ایز اے پاکستانی کھانے. اس کی کوزین جو ہے اس میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں پاکستانی کھانے کیا ہوتے ہیں, وہ مغلائی کھانے کے اندر کی اس میں ڈال لیتے ہیں جانور میں. تو آپ کا جو ہمارا کوزین ہے جو تھے, کڑھائی گوشت ہے, کباب ہے, جو باربیکیو اسپیشلی ہے, میٹ ڈش, وہ ہمارے ایز پاکستانی انٹروڈیوس نہیں ہوتے. اور ون آف دا بگ تھنگ ہم سمجھتے ہیں جو پاکستانی کلچر کی سافٹ امیج ہے وہ آپ کے آرٹس, میوزک اور کھانوں سے آتی ہے. جو یہاں پہ وزٹ کرتا ہے وہ کھانوں کی اور لوگوں کی تعریف کرتا ہے. تو وہ ہم نے کبھی اس کو انڈر یوٹیلائز کیا. تو ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم وہاں کے پبلک کو اور پاکستانی کمیونٹی کو نوسٹلجیا فوڈ جو ہے, اوتھینٹک فوڈ ہے, وہ انٹروڈیوس کریں, اور اس کے تھرو اپنے ڈفرینٹ ریجنز جو ہیں ہمارے, پنجاب, پشاور اور کشمیر, ان سب کے کھانے انٹروڈیوس کریں اور بتائیں کہ یہ ریجن. تو ہمارا آئیڈیا وہاں سے شروع ہوا. اینڈ فرام دیئر ہم نے سوچا اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے, ٹرک آرٹ تھوڑا بہت نون ہے ہمارا, مطلب باہر ہمیں بہت نون ہے, تو لیکن وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا, لوگوں نے تصویروں میں دیکھا. تو ہم نے یہاں سے پھر آرٹسٹ سے بنوائے. خود میری پارٹنر جو ہیں شی از اے ڈیزائنر ہر سیلف, تو سائرہ ڈیڈ لاٹ آف آرٹ ورک آن دیٹ. اس کو پورا ہم نے ہاتھ سے بنایا. کافی چیزیں ہم نے پھر بنا کے شروع کی, اور ماشاء اللہ اب ہمارے 2 سال ہونے والے ہیں.
ہمیں بہت زیادہ اچھی پذیرائی ملی اس سے، ناٹ اونلی فرام کمیونٹی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، بلکہ وہاں کے جو نیوز پیپرز ہیں، سیاٹل ٹائمز ہو گیا، نیوز چینلز ہیں، انہوں نے کوریج کی ہے کیونکہ پاکستانی بہت کم ہیں ریسٹورنٹ۔ اچھا میں چاہتی ہوں تھوڑی سی اب آپ اس کی اس وقت کی منظر کشی کریں۔ ایک خوبصورت سا ٹرک ہے، ٹرک آرٹ کے ساتھ، اس کے اندر کون کون سے کھانے ابھی موجود ہیں، مینیو کیا ہے؟ تو جیسے آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ کشمیری چائے رکھی ہے جو کہ بہت یونیک ہے۔ آپ کے وہاں پہ رولز، پراٹھے، چپلی کباب تو ہمارے فریکوینٹ چلتے ہیں۔ سردیوں میں ہم نہاری کرتے ہیں۔ اب یہ پچھلے ہفتے ہم نے میمنی کوسوئی کیا تھا جو کہ کم ملتا ہے، ایون پاکستان میں کم ملتا ہے، پاکستان میں کراچی میں ملے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہم لوگ اس طرح پک کرتے ہیں چیزیں، باربیکیو کر لیتے ہیں، چینج ہوتا رہتا ہے جی۔ ہمارے 4-5 بیسک چیزیں ہیں جو ریسیپیز کہاں سے آتی ہیں، بناتا کون ہے؟ میں اور سائرہ بناتے ہیں کھانا، خود بناتے ہیں؟ ہاں جی ہم خود بناتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس 2-3 امپلائیز ہیں 2-3 پاکستانی جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا ہم نے آف لوڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ ہم لوگ ڈے جاب بھی کرتے ہیں تو لیکن اب یہ ہو گیا اللہ کا شکر سے کہ کافی چیزیں سیٹل ہو گئی۔ شروع کے 4-6 مہینے واز ویری ٹف، لیکن اب یہ اب ماشاءاللہ کافی اچھا ہو گیا ہے، ہماری کافی میری ایون اف یو نو بل گیٹس یہاں آ رہا تھا پاکستان، اسے ایک ہفتے پہلے وہ ہمارے سموسا چاٹ کھا کے گیا۔ اچھا، سو دیٹ واز اے ہائی لائٹ آف آور بزنس کہ بل گیٹس کیم اینڈ ہی اپریشیٹڈ چپلی برگر اینڈ سموسا چاٹ۔ ویسے گورے آتے ہیں کھانے کے لیے؟ گورے کافی آتے ہیں ہماری، ان کو وہ اسپائسی کھانے ذرا۔ اچھا یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ گورے اسپائسی نہیں کھاتے۔ اچھا، اب کچھ چائنیز ڈشز ہیں جو بہت اسپائسی ہوتی ہیں، تھائی ڈشز بہت اسپائسی ہوتی ہیں، وہ لوگ وہ کھاتے ہیں۔ ہم اپنے اسپائس لیول کو اس پہ ہی رکھتے ہیں جس طرح پاکستان میں ملتا ہے، اور گورے انجوائے کرتے ہیں، اور ان کو ہم وارننگ دے دیتے ہیں کہ یہ بہاری کباب ہمارا رول جو اسپائسی ہے، اگر آپ نے اسپائسی کم لینا ہے تو بوٹی رول لے لیں یا آپ سموسا چاٹ لے لیں۔ لیکن دے آر ون تھنگ کہ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، کبھی کمپلین نہیں ہے ہماری، اور لوگ اب ایسے بھی ہیں جو فریکوینٹ لے آتے ہیں، جو وہاں کے لوکلز ہیں جو ہمارے فریکوینٹ کسٹمر ہیں، کیونکہ ان کو اس طرح کی اسپائس لیول دیکھیں، اگر وہ جا رہے ہیں وہ پیزا نہیں کھا رہے یا برگر نہیں کھا رہے جو ان کی اپنی کوزین کے لوکل ہیں، تو دے آر وانٹ ٹو ٹرائی سم تھنگ ڈفرینٹ، اور وہ فلیورز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ہم اپنے بیسکلی اپنی کوزین کو میلو ڈاؤن نہیں کرتے، وی وانٹ دیم ٹو انجوائے دا فل اسپیکٹرم آف دا فلیورز۔ تو آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بالکل۔ اور ویکینڈس پہ یا کسی اسپیشل ایونٹ پہ رش زیادہ ہوتا ہے؟ ویکینڈ پہ ہم لوگ جیسے برنچ کرتے ہیں، حلوہ پوری، انڈے چھولے لاہور کے، حلوہ پوری کراچی کی، توا قیمہ، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں رش زیادہ ہوتا ہے صبح سیٹرڈے سنڈے۔ پھر جیسے پاکستان ڈے ہوتا ہے تو وی ہیڈ لائنز، جب ہم نے پاکستان ڈے کیا تھا ہم اپنے ایونٹ شروع کر دیا۔ another venue for پاکستان promotion is other than art piece and the food، ہم اپنے میوزک کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ہم فیو ویکس کے بعد، اسپیشلی گرمیوں میں، سردیوں میں اتنا نہیں، ہم میوزک نائٹس اور غزل نائٹس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ چاند رات ہم نے لاسٹ ایئر کیا، we were expecting 250-300 people۔ تو کتنی اسپیس ہے آپ کے پاس اس سب کے لیے؟ ہمارے پاس about 900 square feet ہے، تو ٹرک ہے، there's a tent and then some sitting area، کیونکہ ڈھابا کے اسٹائل لائک ٹرک ہوٹل کا اسٹائل تھا تو ہم نے اس کی وائب رکھی ہے۔ اب ہمیں شاید ایکسپینڈ کرنا پڑے بیکاز اب ہماری کیپیسٹی سے زیادہ۔ اس میں ٹرک بھی ایڈ ہوں گے؟ اس میں ٹرک ہمارا، سو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم وہاں فوڈ پارک یا فوڈ اسٹریٹ بنائیں، پاکستانی فوڈ، اس میں ایک ٹرک آپ کا اس طرح کا ہو، ایک ٹرک آپ کا کسی اور آپ کا باربیکیو کا ہو جائے، ایک پاکستانی چائنیز کا ہو جائے۔ تو الٹیمیٹلی یہ ہمارا گول ہے کہ وہاں ایک اسپیس بنائی جائے جہاں پہ لوگ آ کے پاکستانی کلچر کو اپریشیٹ کر سکے، میوزک سے، کھانے سے، وائب سے۔ یہ آئیڈیا ہے ہمارا۔ اچھا ویسے پہلے امریکہ میں آپ کے اس انیشیٹو سے پہلے وہاں پہ کوئی پاکستانی کوزین کی اس طرح کی کوئی چیز موجود تھی؟ ٹرک کے علاوہ کھانے مل جاتے ہوں ایزیلی ایسے؟ آئی تھنک ریسٹورینٹ تو کافی ہیں ہمارے علاقے سیاٹل میں، کم تھے، اور ایز اے سیٹ کہ وہ پاکستانی کے نام پہ کم دیتے تھے۔ تو ہم بیسکلی ہم نے پاکستان کو فرسٹ کر کے اس کے ہماری برانڈنگ، ہماری پروموشنز سب پاکستان سے آتے ہیں۔ ہم پاکستانی میچز ہوتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانی میچز دکھاتے ہیں۔ تو our aim first and foremost is کہ ہم پاکستان کو پروموٹ کریں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی اور کسی ملک کا، امریکہ کے علاوہ بھی کسی ملک سے کوئی آیا ہے وہاں پہ، یہاں سے کوئی پاکستانی اوورسیز پاکستانی میں بیٹھا ہوا ہے، میں بھی ٹیبل شیئر کر رہے ہوں اور آپس میں گپ شپ بھی لگ رہی ہو، تو یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے بالکل۔ اور یہی ایک ون تک ہمارا جو چائے کھانے کا یا وہ جو کانسیپٹ ہے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پینے کا، تو ہمارے یہاں بینچز ٹائپ اسٹائل سیٹنگ ہے زیادہ تر، تو ہم جو آتا ہے اس کو خود ریسیو کرتے ہیں، ہم وہ اسٹائل وہی ہے ہمارا جیسے ڈھابے کا ہوتا ہے، اینڈ اس کے ساتھ ہم جو لوکلز ہیں اور جو ہمارے اسپیشلی جو پاکستانی کمیونٹی دے رہے ہیں وہ سب کٹھے کھا رہے ہوتے ہیں،
और काफ़ी इंटरेक्शन होता है। सो फार एक छोटी सी एफर्ट है हमारी टू मेक इम्पैक्ट इन आवर ओन वे। और ये आपने बताया कि भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे उसी जगह पे, दूसरी सिटीज़ में भी ले जाने का इरादा है? हम एक्सपेंड करेंगे इस जगह पे, हम एक आध जो हमारा डाउनटाउन एरिया जहाँ फुट ट्रैफिक ज़्यादा होती है वहाँ सोच रहे हैं, फिर हमें आते रहते हैं, तो डिपेंड करता है कैसे एक्सपेंड होता है। ओके, आइडिया तो है, हम कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम इवन पाकिस्तान में भी एक नॉर्दर्न एरियाज में सोच रहे हैं अच्छा टू कनेक्ट, कि वो एक कनेक्शन हो जाएगा कि आपका एक फुट हो यहाँ पे भी है और एक यहाँ हाँ, पे और हम पे। हमारा उसमें जो बड़ा आइडिया वो ये है कि हम एक लाइव शोज भी करें, जिसका कुछ आर्टिस्ट वहाँ बैठे हैं, कुछ म्यूजिशियन यहाँ बैठे हैं, एंड वी डू अ लाइव सेशन। और ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें वही बात है कि टाइम डिफरेंस की वजह से थोड़ा सी मुश्किलात होंगी, बट एनीवेज देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। कौन सा ऐसा फूड आइटम जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ अभी तक? आई थिंक बिहारी रोल अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हुआ, और फिर समोसा चाट। नहीं, और ये जो हुआ पसंद किया गया, ये विदेशियों में भी उसी तरह पसंद किया गया? आई थिंक देसियों में भी उसी तरह पसंद किया गया, और गोरों में भी। इट्स अ बीफ रोल एक तो उसमें हालांकि स्पाइसी है, लोग कहते हैं कि ये बहुत क्लोज टू व्हाट ऑथेंटिक पाकिस्तान में मिलता है, और गोरे भी उसी पे जब वो रिकमेंडेशन करते हैं। और समोसा चाट इज सेकंड ऑन अ स्नैक साइड, जो कि समोसा आमतौर पे मिल जाता है वहाँ पे। हमारा जो यूनिक है वो, जैसे हमारे लाहौर में या पिंडी में भी आप जाएँ समोसा छोलों के साथ देते हैं, हमारा उसी स्टाइल का गर्मा गर्म अच्छा, वैसे हमारे यहाँ मसाले, हमारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं जिस तरह वहाँ लोग खाते हैं। क्या सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं उस सिटी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? सारे नहीं मिलते, शॉर्टेज होती है, तो हम लोग कुछ स्टोर करते हैं, कुछ हमें यहाँ से भी मंगवाने पड़ते हैं। वैसे आपके अपने वेंडर्स होते हैं, आपको पता होता है यहाँ से? हमारे हाँ जी, हमारे मतलब अब काफ़ी हद तक बाय नाउ आपको काफ़ी सारे मसाले मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ या तो अवेलेबल नहीं होती, या क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो नहीं होती, तो हम पाकिस्तान से भी लेके जाते हैं। पाकिस्तान से भी लेके जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन पैकेट वाले मसाले नहीं, पैकेट वाले नहीं ले जाते हम थोक की मार्केट से उठाते हैं। हमारे पैकेट में हमारा वैसे ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, और फिर जरा वो स्पेस ज़्यादा लेगा, डब्बे पैकेट हुए होंगे, तो आप नहीं वो निकाल के फिर उसको जमा करके जार में फिर जाया जा सकता है। एंड हम ये भी करते हैं, मैं फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान आता हूँ, मेरी पार्टनर चक्कर लगाती है, उसका एक आइडिया ये है कि हम विजिट करते हैं डिफरेंट एरियाज। आई वाज अबाउट टू आस्क कि कोई नई जगह जाना, वहाँ की कुजीन देखना कि अच्छा आप ये इंट्रोड्यूस कराते हैं जी वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं हुंजा में था लास्ट ट्रिप मई में, तो जब शोरो ये जो डिशेस वहाँ की हैं, जब शोरो तो बहुत मजे का है, तो मैंने अब सोचा है कि वो मैं सीखा वहाँ पे लोगों से, वहाँ पे जो लोकल थे, एंड वी ऑलवेज कीप द नेम एंड द कल्चर पार्ट अटैच। वहाँ पे भी हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कुजीन जो है इस रीजन से है, और ऐसे लोग होते हैं, ये खाना खाते हैं। और ये इंट्रोड्यूस कराना इसलिए मुश्किल है कि वहाँ पे पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी खाते हैं, तो छपछुर इज जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा। और ये वाली दो डिशेस मेरे लिए नहीं है, मैंने नहीं खाई। एक वो कराची वाली जिसका आपने जिक्र किया था, और एक ये छपछोरो। What is it? ये एक आप रोटी होती है, समझे जैसे पराठा बनाते हैं ना, कीमे वाला भरा हुआ पराठा, तो ये दो लेयर्स उसके होते हैं, फिलिंग करते हैं, चिकन चीज जो भी आपने फ्लेवर चूज करना हो, तो तवे पे उसको बनाते हैं और उलट के वो बन जाती है। तो देसी पिज़्ज़ा। शोएब ने बहुत खाने खाए हुए हैं, मैं तो वैसे ही बताऊं, मुझे आज पता चला ये भी कोई डिशेस होती है। और वो कराची वाली का क्या नाम था? मेमनी कौसोय जो है बर्मी डिश ओरिजिनली, लेकिन काफी साल पहले मेमनीज ने पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान लाए थे। आप इसे कह लें कि नूडल्स की तरह के होते हैं, एक हाउस से, और इसमें नूडल्स के अंदर चिकन भी है, डिपेंड चिकन है, बीफ है, जो भी आप डालना चाहते हैं। तो सिंगापुरियन राइस में राइस निकाल दे तो हाउस से बच जाते हैं, और ऊपर जिस तरह हलीम के ऊपर आप डालते हैं ना प्याज और चीजें, तो वो आप उसके ऊपर डालकर खाते हैं, बहुत मजे की होती है। इस बार कराची जाके मैंने दोबारा खाई थी, आपको ये भी जैसे आप कह रही हैं कि कई पाकिस्तानी आते हैं जिनको बहुत रीजनल, हमारे अपने रीजन की चीजें नहीं पता होता, जैसे कौसोय का नहीं पता, या किसी ने कुछ ऐसे भी लोग जिन्हें कश्मीरी चाय नहीं पी हुई थी, जो स्पेशली वहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए एक नॉट ओनली दैट ये नॉस्टैल्जिया वाला पार्ट होता है, पर उनके लिए कुछ इलाके जो पाकिस्तान के जहाँ वो नहीं गए या बहुत पहले पाकिस्तान छोड़ दिया था, उनके लिए बहुत काइंड ऑफ ट्रीट होती है कि उनको ऐसी डिश मिल रही है जो दे कैन ट्राई। लेकिन अच्छा, उसमें हम ये देखते हैं कि इवन पाकिस्तान में भी ज़ाहिर छपछुरों की आपने बात की, वहाँ जाएंगे तो मिलेगा अच्छा, वरना तो कहीं नहीं मिलेगा। हाउस से कराची में मिलेगा, घर में मिलेगा, बाहर इतना नहीं मिलेगा। हर रेस्टोरेंट की ना एक सिग्नेचर डिश हो जाती है, उसी की वजह से वो मशहूर होता है, चल रहा होता है। अब ये
آپ نے وہاں پر اس طرح اس ریسٹورینٹ میں ساری ہی پاکستانی ڈشز انٹروڈیوس کرانی ہے اور کوشش کرنے کے سارے اوتھینٹک بھی ہوں یا نیئر ٹو اوتھینٹک ہوں, تو اٹس اے بگ چیلنج. آپ نے پارٹنر کا بھی ذکر کیا سائرہ کا, آپ نے تو شاید کافی عرصے سے اس پر کام کیا, بٹ جو شیفس آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی 1 2 3 4 5 6 ڈشز بنا لیتے ہوں گے, ذرا سب تو نہیں بنا پاتے ہوں گے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی امی سے پوچھتے ہیں کہ سائرہ؟ دونوں پوچھتے ہیں, ہم سب سے پوچھتے ہیں. اور ہمارا کیوں ہمیں شوق تھا شروع سے, مجھے فوڈ ہسٹری کا شوق ہے کافی, تو ہم لوگ اسٹڈی بھی کرتے ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ یہاں میں لوکلی ملا ہوں, جیسے اس ٹرپ میں بھی میں کراچی گیا ہوا تھا, بنس روڈ گیا ہوں اسپیشلی, جو وہاں کے بن کباب ہیں وہ ہم بھی دے رہے ہیں. تو ہم ہمیشہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کتنا قریب ہے, اور جو چیز ہمیں ابھی نہیں ہے ہمارے لیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں. اور وی آر ٹاکنگ ٹو لوکل کلنری اسکول ہیئر کہ پاکستانی کوزین جو ہے ایز اے کورس اور ایز اے سرٹیفکیشن وہاں پہ ہم کر سکیں. تو ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرنے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں تاکہ کلنری آرٹس کو پاکستانی اسپیشلی پاکستانی فوڈ کو اس کو ایز اے پارٹ آف کوزین انٹروڈیوس کریں. تو دا لارجر گول از ایک فوڈ ٹرک یا ایک ریسٹورینٹ نہیں ہے, لارجر گول از ٹو انٹروڈیوس پاکستانی کلچر اینڈ پاکستانی فوڈ. تو ہم لوکل وی آر ان ٹاکس ود کپل آف کچھ یہاں کے لوکل اسکولز ہیں کلنری جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹو گیٹ دیٹ کہ ان سے ہم سکھائیں لوگوں کو, وہاں سے لوگ آ کے یہاں سیکھیں اینڈ دے گو بیک. لوگوں کو شوق ہوتا ہے چھوٹے کورسز ہوں, جیسے آپ ہو بھی رہے ہیں لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا کلچر ٹورزم ہوتا ہے, تو دیر از اے فوڈ ٹورزم. ہم اس کو کائنڈ آف کہ سب سے اچھا ٹورزم ویسے یہی ہوتا ہے, کھانا ہے, بہت کھانا بنانا. پاکستانی ویسے ہی بتانا, کہاں آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں, کہاں سے آ رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں, کہیں جا رہے ہو کھانا کھا لو. ہمارے اصل میں کلچر میں ون آف دا آؤٹ لیٹس جو سب سے بڑی ہے وہ آئی تھنک باہر جا کے کھانا کھانا ہے. یہی ہے, کھانے ہمارے بہت اچھے ہیں, ہماری انٹرٹینمنٹ یہ ہے جی, انٹرٹینمنٹ یہ ہے. آپ نے کچھ میوزک کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں کہ میوزک کو انٹروڈیوس کروائیں اور صوفی نائٹس کا یا میوزک نائٹس کا اہتمام کریں, اور اس کے لیے جو سنگرز ہیں نئے سنگرز کو بھی موقع دیں گے یا ہم ایکچولی ابھی تو نئے سنگرز کو زیادہ دے رہے ہیں, ہم وہاں کے کچھ لوکل بینڈس کو دیا ہے جو نئے وہاں پہ پاکستانی میوزیشین ہیں کچھ, تو ہم ان کو فرسٹ موسٹ ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ وہیں پہ ہیں. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جو بھی آتا ہے اس سائٹ پہ ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اینڈ ہیو اے پرفارمنس نائٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس کا کیم ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کے بینڈز ہوں مور ماڈرن میوزک یا آپ کا صوفی کلام ہو یا قوالی ہو, ہم اس سب جانروں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈائیورسٹی ہے میوزک کی. تو پرسنلی آئی لائک قوالی اینڈ صوفی میوزک, تو میں ہمیشہ اس پہ باعث ہوتا ہوں, بٹ سائرہ لکس انٹو ادر سائڈ آف دیٹ ایز ویل. تو which is a good balance. and یہی ہے کہ جیسے میں اوریجنلی لاہور سے ہوں, سائرہ فرام کراچی, ہمارے ایک جو کام کرنے والا ہے وہ کشمیر سائڈ سے. تو اس طرح جب آپ کے ڈائیورس آتے ہیں تو ہم لوگ ڈبیٹ کافی کرتے ہیں اس پہ کہ اچھا یہ کھانا آئے گا تو یہ آئے گا, اس پہ ایکچولی بحث ہوتی ہے کافی, تو وہ وچ از ہیلدی کمپٹیشن. اور یہ ظاہر ہے دیکھیں ایک لاہوری اگر کراچی کا کھانا کھائے گا تو وہ بڑے کیڑے نکالے گا. یہ کیا, یہ تو بن کباب, یہ کیا بن کباب, یہ بن کھولا کباب رکھا, چٹنی ڈالی, اب ذرا لاہور میں ڈفرینٹ ہے. ایون اگر ہم لاہور کے چھولوں کی بات کریں اور کراچی کے چھولوں کی بات کریں تو بہت ڈفرینٹ ہے, ٹیسٹ کا بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ بحث بھی آپ کو سارا کی ہوتی ہے ٹیسٹ کو لے کر؟ بہت ہوتی ہے, اور کچھ حد تک لوگ سمجھتے ہم لڑ رہے ہیں, لیکن ہیلدی ڈبیٹ ہے نا. دس از اے کریٹو پروسیس کہ ہم بوتھ آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. جب آپ اتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس کو کہتے ہیں نہیں, ایک بندہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یو ڈو دس آئی ول ڈو دیٹ. تو ہم لوگ بیلنس رکھتے ہیں ہر ریجنس کا, ہر اس کا, اینڈ وی آر آلویز اوپن ٹو جو چیز پاپولر ہو جائے. اور آپ نے اپنی ڈشز ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں, اپنے ریجن کی ڈشز آپ بناتے ہیں؟ اوریجنلی ایسے ہی تھا کہ شروع میں ہم بنا رہے تھے, اب یہ کہ کراس ٹرین ہو گئے تو ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہاں ہوں, شی از ٹیکنگ کیئر آف اٹ دیئر, تو اب کو اتنا فرق نہیں. اب کراس ہم ایڈوائز بھی دیتے ہیں, اچھا یا اس کو تھوڑا مسالہ کم کر دیں, اس کا مسالہ بڑھا دیں, اس میں یہ ہماری چیز چینج کر کے دیں. اور ویسے آپ کی جو اپنی سٹی کی جو اسپیشل ڈشز ہیں جیسے کراچی کی نہاری, حلیم, سندھی بریانی, تو وہ ضرور ہوتی ہوں گی آپ کی؟ ہمارے یہاں ہوتی ہے نہاری یوزلی ویکینڈ پہ. تو نہاری وہ کراچی کی ہے, پلاؤ ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ لاہور کی ہوتی ہے, چھولے لاہور کے ہوں گے, تو حلوہ پوری جو ہے وہ کراچی کی ہوگی, چپلی کباب پشاور کے ہوں گے. اس طرح ہم نے ریجن وائز جو ہے سجی ٹائپ ہم نے کیا تھا, وہ بلوچی تھا. جی رینج رکھی ہوئی ہے, ورائٹی رکھی ہوئی ہے. اینڈ یو آر رائٹ کہ ہم ساری چیزیں نہیں بنا سکتے, ہم وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو عام طور پہ وہاں ریسٹورینٹس پہ نہیں ملتی, ایون انڈین پاکستانی ریسٹورینٹس پہ نہیں ملتی. تو اس کو ہم وہ یونیک چیزیں
कभी लोग आके फरमाइश भी करते हैं कि आप ये चीज़ मेन्यू में ऐड करें या ये चीज़ बनाएं? करते हैं, कुछ हम मान लेते हैं, कुछ हम नहीं मानते। उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें होती है जो नॉर्मल वहाँ मिल जाती हैं, लोग कहते हैं आप ये भी रखें। ओके। और वो ऐसी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जैसे आपसे हमने बटर चिकन है, अब बटर चिकन टेक्निकली जो है वो ब्रिटिश है। यस। वो पाकिस्तानी है, इवन कहीं और का भी नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हम कोशिश करते हैं पाकिस्तानी चीज़ें रखें, आपको बटर चिकन बहुत जगह मिल जाएगा। तो हम वो लेकर आएंगे तो कहीं और ना मिले। हाँ, हम कोरमा लाएंगे, आप कोरमा लीजिए, बिल्कुल हम कोरमा करते हैं। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है वो हम उसको एज मच एज वी कैन उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। एक नई डिश बताऊँ आपको? जी बिल्कुल। नली बिरयानी। नली बिरयानी मैंने भी खा के आया हूँ कराची से। खा के आया, कैसी लगी? अच्छी लगी। और नली बिरयानी इज समथिंग न्यू, मतलब बहुत से लोगों ने नहीं खाई होगी। भाई शोएब ने बहुत खाने खाए हुए हैं, आई कांट बिलीव दिस। कैन यू इमेजिन नली बिरयानी, पाए की बिरयानी? एंड इट्स टू डिफिकल्ट। बिरयानी लवर्स कोई भी बिरयानी बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम पाकिस्तान में ये कि काफ़ी हमने वैरायटी डाइवर्सिफाई की, हम लोकली भी कर रहे हैं। यस। मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पे शेफ से भी पूछता हूँ कि हमने काफ़ी सालों से नई डिश नहीं बनाई, तो हमें कोई नई डिशेस सोचनी चाहिए। बस ये वाली डिश नली बिरयानी नहीं उधर बनाए ना। हाँ नहीं, ये तो हम करेंगे। हम नली बिरयानी भी सोच रहे थे, हम लोग कोयले पे 2-3 चीज़ें हैं, हमने कोयला चाय हमने शुरू की है। तो कुछ हम ये डिशेस ले रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम पाकिस्तानी कुजीन को जो पुरानी चीज़ें वे इट्स डन, जैसे निहारी, जिस तरह निहारी की जाती है, जैसे कि पसंद है, जैसे पसंद है। अब कराची के अलावा कहीं नहीं मिलते? हरीसा नहीं मिलता, कश्मीर या पंजाब के कुछ रीजन में मिलता है। तो हम वो हम करते हैं वीकेंड्स पे स्पेशल। ओके। ताकि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो, अगर वो पसंद आ जाता है लोगों को और हमें लगता है कि लोग पसंद, तो फिर हम उसको मोर फ्रीक्वेंटली। ओके, चलें जी, ज़बरदस्त। बड़े बड़े मज़े की डिशेस की बात हुई तो भूख बहुत लग गई है, लेकिन जिन चीज़ों की बात है वो यहाँ मिलेंगी नहीं हमें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ऑल द बेस्ट। आप जिस तरह से इस चीज़ को माशाल्लाह लेकर चल रहे हैं। तो ये कि जिन चीज़ों की बात हुई वो सब आपने खाई हुई, सिर्फ मैंने नहीं खाई हुई। पर मैं दोबारा खाना चाहता हूँ। एक ब्रेक हमारे आ जाए, हम आपको स्पेशल बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह। अगर कभी आए तो जरूर विजिट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। ब्रांड पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तानी सिर्फ खाने में नहीं बल्कि और बहुत सी चीज़ों में अपना नाम बना रहे हैं। कैसे स्टूडेंट की बात करते हैं, नहीं आपकी बात नहीं हो रही, एक स्टूडेंट की बात हो रही है। एक ऐसे स्टूडेंट का मैं जिक्र कर रही हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा नंबर लेके, और उनको अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया है। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ने दिसंबर 2022 के इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हुज़ैफा जमील फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मज़मून में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट बन गए। उन्होंने आलमी अवार्ड के लिए भी उनको नामजद किया गया है। ACCA के इस इम्तिहान में दुनिया भर से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे। 1,07,142 तलबा थे जिन्होंने इस इम्तिहान में वो शरीक हुए थे और कामयाबी का सेहरा सजाया हुज़ैफा ने। और इसका सेहरा वो कहते हैं सख्त मेहनत और इस्तकामत है जिसकी वजह से वो ये हासिल कर पाए मकाम माशाल्लाह। और हुज़ैफा को ये एजाज़ माशाल्लाह हासिल कि माशाल्लाह ही इज़ हाफिज़ कुरान और मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह वो ऑडिट करियर जो है अपनाना चाहते हैं। मुल्क का नाम रोशन करने वाले हुज़ैफा जमील बने हैं आज सुबह पाकिस्तान के मेहमान फ्रॉम लाहौर। गुड मॉर्निंग हुज़ैफा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हुज़ैफा थोड़ा सा बताएंगे कि वैसे ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट तो आप होंगे, लेकिन ACCA में अपीयर होना और उसके बाद इतने अच्छे मार्क्स, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुकाबला ज़ाहिर आपका हो रहा हो, उम्मीद थी या बस आपको लगा कि नहीं मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे लेकिन टॉप वॉप तो बड़ा मुश्किल काम है?
نہیں بالکل بھی، اگر میں سچ بولوں تو امید تو مجھے نہیں تھی گلوبلی ٹاپ کرنے کی. اچھے مارکس سکور کرنا میرا ایم ضرور تھا، کیونکہ فائنینشیل رپورٹنگ کا سبجیکٹ مجھے پسند بہت ہے، تو اس میں میں نے محنت کافی کی تھی اور میرا ایم تھا کہ میں 90+ مارکس سکور کروں. لیکن 99% مارکس آ جائیں گے اور گلوبلی 1,07,000 اسٹوڈنٹس میں ٹاپ کر جاؤں گا، اس کی مجھے بالکل بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. ویری نائس. یعنی اب آپ کو گھر والے کہتے ہوں گے کہ اب آپ لاکھوں میں ایک ہے، رائٹ؟ ہاں جی بالکل، گھر والے بھی بہت خوش ہیں اور وہ بہت خوش ہیں مجھ سے. ماشاءاللہ. اور فائنینشیل رپورٹنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس سبجیکٹ کے علاوہ جو باقی سبجیکٹس آپ کے اے سی سی کے ہیں، اس میں آپ کے جنرلی کتنے مارکس آتے ہیں پرسنٹیج وائز؟ کیونکہ باقی سب میں بھی اچھے ہیں کہ ایک فائنینشیل رپورٹنگ پہ سارا فوکس رکھا ہوا تھا. نہیں الحمدللہ میرے جو اے سی سی اے کے اب تک جتنے بھی پیپرز کلیئر ہوئے ہیں ان میں جو ایوریج مارکس ہیں وہ 85+ ہی ہیں الحمدللہ. اور سارے پیپرز میرے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہوتے آئے ہیں. لیکن فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے 4 پیپرز ہوتے ہیں اس میں، جو کہ مجھے فائنینشیل اکاؤنٹنگ شروع سے بہت پسند ہے، تو میرے اس سے پچھلے والے پیپر میں بھی 100 مارکس آئے تھے. لیکن اس میں نیشن وائڈ پاکستان میں نے اوور آل ٹاپ کیا تھا، اور یہ والا گلوبل ٹاپ ہے، اور اس میں مطلب اور پوری دنیا میں کسی کے بھی 99 نہیں ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک. جس ایوارڈ کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے حذیفہ، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کریں کہ یہ کیا ایوارڈ ہے، کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ اے سی سی اے کی طرف سے ملتا ہے. گلوبل پرائز ونر کا ایوارڈ ہوتا ہے، جس کے اندر پرائز منی ہوتے ہیں اور ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اوور آل اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ایگزامز میں، ان میں سے جس کے سب سے زیادہ مارکس آتے ہیں اس کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو وہ الحمدللہ مجھے ملا ہے. اوکے. آپ نے پرائز منی نہیں بتائی نا؟ نہیں، پرائز منی 200 پاؤنڈز ہوتے ہیں، یو کے پاؤنڈز. اوکے. اور یعنی جو ہر سبجیکٹس میں جس کے سب سے زیادہ نمبرز ہوں گلوبل لیول پر، اس کو یہ ملتا ہے. آپ تھوڑا سا بتائیں اپنی روٹین کیا ہوتی ہے حذیفہ آپ کی پڑھنے کی؟ کتنا ٹائم پڑھائی کو دے رہے ہیں؟ اور کیا صرف ایک جگہ پہ جانا، ایک استاد سے پڑھنا، یا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو ٹیوشن یا کوئی اور سسٹم رکھا ہوا ہے آپ نے کہ جی یہ اور پڑھنا ہے، یوٹیوب ہے، لیکچرز ہیں؟ تو کیا روٹین ہوتی ہے پڑھنے کی؟ نہیں، میں صرف ایک ہی ٹیچر سر زبیر، جو ہمارے اسکینز اسکول آف اکاؤنٹنسی کے ٹیچر ہیں فائنینشیل رپورٹنگ کے، میں نے صرف انہی سے پڑھا ہے. اور اس کے علاوہ جو میری اپنی روٹین تھی پڑھائی کی، وہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈینری نہیں تھی. لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، تو میں ڈیلی کا لیکچر ڈیلی آ کے ریوائز کرتا تھا، اپنے نوٹس بناتا تھا اور پریکٹس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. ایگزامس کے قریب آ کے 7 سے 8 گھنٹے روزانہ کے پریکٹس کو دیتا تھا. اور پریکٹس مٹیریل جدھر سے بھی مجھے ملتا تھا، آن لائن اے سی سی اے کی طرف سے پاس پیپرز وغیرہ، ہر چیز کو میں پریکٹس کرتا تھا. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز میں پریکٹس کیے بغیر پیپر میں نہ اپیئر ہوں. صحیح. اور ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کے دل میں اللہ کا کلام ہوتا ہے. اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آڈٹ کریئر کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں. بالکل. پاکستان میں کریئر کو پرسیو کرنے کا سوچا ہے یا ملک سے باہر جائیں گے، کہیں اور کچھ پلانز ہیں؟ کیا ارادے ہیں آپ کے، آگے کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ اپرچونٹی ملی انشاءاللہ میں اویل کرنا چاہوں گا. پاکستان میں تھوڑا سا جو سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے بگ 4 آڈٹ فرمز میں. لیکن سٹل میں کوشش کروں گا کہ اگر پاکستان میں اپرچونٹی مل جائے تو یہیں پہ رہوں. ورنہ ہماری جو 3 سال کی انٹرنشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اے سی سی اے کی، ٹو بیکم این اے سی سی اے ممبر، تو وہ بگ 4 کی کسی آڈٹ فرم میں ہی میں انشاءاللہ جوائن کروں گا. اگر پاکستان میں اپرچونٹی مل گئی تو پاکستان میں، ورنہ پھر گلف کنٹریز میں سے میں دیکھوں گا کسی میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ انڈسٹری میں اپرچونٹی فائنڈ کر. ٹھیک ہے. اپنے اس سکسیس کو سیلیبریٹ کیسے کیا آپ نے؟ اور جب معلوم ہوا آپ کو کہ آپ نے ٹاپ کیا ہے، اور واٹ واز دیٹ مومنٹ؟ سب سے پہلے کس کو بتایا؟ پھر مبارکبادوں کا سلسلہ، اور اس کے بعد سیلیبریشنز، اور اب بہت جگہ پہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ چھائے ہوئے ہیں. اس سب کا بھی احاطہ کیجیے گا. ہمارا رزلٹ نا بیسیکلی صبح کے 5 بجے آتا ہوتا ہے، اور اس رات نیند کسی کو بھی نہیں آتی، کسی بھی اے سی سی اسٹوڈنٹ کو نیند نہیں آتی. تو صبح 5 بجے جب میرا رزلٹ آیا تو گھر پہ تقریباً سب ہی سو رہے تھے. اور جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے جا کے اپنی امی کو بتایا، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں. اللہ کا شکر ادا کر کے انہوں نے خوشی سے چیخ ماری. اور پھر باقی سب گھر والوں کو بتایا، سب بہت خوش ہوئے. اور پھر اسی دن ہم لوگ رات کو باہر کھانا کھانے گئے فیملی والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ میں گیا، اور ٹیچر کو میں نے بتایا، وہ بہت خوش ہوئے. پورے انسٹیٹیوٹ ہمارا جو اسکینز ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ گلوبل لیول پہ ٹاپ کرنا میرے خیال سے ایک بہت ویلیویبل اچیومنٹ ہوتی ہے. نو
नो डाउट। हुज़ैफा, सिबलिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके बहन भाइयों में भी कोई इतना लायक है जितने आप हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल लेवल पे मेरे ख्याल से भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना टैलेंट शो करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस फील्ड में हैं उन पे बेहतरीन वो काम कर रहे हैं। बड़ा भाई है एक और 2 छोटी बहनें हैं। एक अभी बिल्कुल छोटी है, वो अभी स्कूल जाना उसने शुरू किया है। एक 10th के एग्ज़ाम्स दे रही है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और बड़ा भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका भी GPA बिल्कुल ठीक जा रहा है। और हुज़ैफा अभी प्रोफेशनल करियर में कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो ये एक सब्जेक्ट की हम बात करें जिसमें आपने टॉप किया, गो कि आपने और भी सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपका सारा सब्जेक्ट्स क्लियर करना, AC से मुकम्मल करना, उसके बाद अगर आपने आगे भी पढ़ना हो तो अभी क्या इरादा है? एक तो कितने सब्जेक्ट्स रह गए हैं आपके और उसके बाद क्या प्लान है? ACCA में बेसिकली 13 एग्ज़ाम्स होते हैं। मेरे 9 क्लियर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 4 आखिरी जो प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स होते हैं वो रह गए हैं। और इसमें उम्मीद है कि 6 to 9 मंथ्स में इंशाल्लाह मैं ये भी क्लियर कर लूँगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अपनी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा। जैसे मैंने वो PER का जिक्र किया, Big 4 की किसी ऑडिट फर्म में ज्वाइन करूँगा। ओके, ऑडिट ही क्यों? Is that the only option? ऑडिट बस मुझे पसंद है, और जैसे उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं वो सारे इस्तेमाल होते हैं, तो थोड़ी सी मेरे एक फ़ादर भी 30 इयर्स का उनका ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ से भी मुझ में डेवलप हुआ है। और मुझे शुरू से ही ऑडिटिंग की फील्ड पसंद है। मेरे ख्याल से एक बड़ी रिस्पेक्टेबल वो पोस्ट होती है, तो इसलिए मैं ऑडिटिंग में ही फ़िलहाल जाना चाहूँगा। सही। अच्छा हुज़ैफा, आपने जब एग्ज़ाम दिया ACCA का, लाखों लोग थे, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए होंगे, एग्ज़ाम में अपियर हुए होंगे। आप बता सकते हैं, आपको कुछ डिटेल मालूम है कि कौन कौन सी कंट्री से स्टूडेंट्स अपियर हुए, और कितना टफ कंपटीशन रहा, कितना क्लोज कंपटीशन रहा? यानी आपके बाद जिनके नंबर थे, क्या वो भी बहुत क्लोज थे या बहुत ज़्यादा नंबर डिफरेंस था? 180 कंट्रीज़ में जो है वो ACCA के स्टूडेंट्स 180 कंट्रीज़ में से अपेयर होते हैं एग्ज़ाम्स में, और सारी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट यूरोप की सारी साइड, UK है, USA है, और सेंट्रल यूरोप, हर जगह से गल्फ़ कंट्री से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी बहुत इसमें अपना टैलेंट शो करते हैं। और जो मेरे बाद मार्क्स आए, मेरे ही एक क्लास फेलो के 97 मार्क्स थे, और उसके बाद आई थिंक 93 मार्क्स आए थे पाकिस्तान में ही, लेकिन 99 के बाद 97 मार्क्स आए थे, तो आई थिंक इट्स अ क्लोज डिफरेंस। नहीं, बट 97 आई मीन 99 आपके, 97 एंड 93 और तीनों ही पाकिस्तान के? जी बिल्कुल, तीनों पाकिस्तान के। और एक ही उस्ताद है इन तीनों का? डिफरेंट सिटीज होंगी ना, डिफरेंट होंगी। एक तो क्लास फेलो है। अच्छा। जी बिल्कुल, मेरे ही क्लास फेलोज हैं, और हमारे जो सर ज़ुबैर सलीम हैं, और एक ही क्लास फेलोज हैं। वाओ, ये तो आपके उस्ताद पे इसका सहरा जाता है जी। एक ही उस्ताद है, एक ही इदारा है, एक ही क्लास है, और उसमें 3 बच्चे जो कि 99%, 97 एंड 93, और मतलब कोई और आसे पासे भी नहीं है उनके। हालांकि 180 कंट्रीज से स्टूडेंट्स इसमें ज़ाहिर है कंपटीशन कह लें या इस इम्तिहान में ज़ाहिर है वो अपीयर होते हैं, और उसमें भी आप देखें पाकिस्तानी छाए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये आपके जो टीचर हैं जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं, इनका पढ़ाने का अंदाज बाकी उस्ताद से मुख्तलिफ लगता है? ये कैसे आपको पढ़ाते हैं, इनका अंदाज क्या है, ये हम समझना ज़रूर चाहेंगे। वैसे तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं अपने इंस्टीट्यूट की, तो उसमें जितने भी मुझे अभी तक टीचर्स मिले हैं, सभी उनकी जो अप्रोच है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा उनका तरीका होता है, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है कि एग्ज़ाम में बैठ के आपको मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मैं बात करूँ तो सर ज़ुबैर सलीम, शायद आपको आइडिया हो, ज़ारा नईम डार भी आज से कोई 1-2 साल पहले बहुत मशहूर हुई थी, उन्होंने भी इसी सब्जेक्ट के अंदर ग्लोबल टॉप किया था, उन्होंने भी सर ज़ुबैर से ही पढ़ा हुआ है। तो उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वो एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है क्लास में, आप बड़े कंफर्टेबल हो कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छी अप्रोच के साथ वो पढ़ाते हैं, और उनका अपना नॉलेज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उनका तकरीबन 17 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग में, वो खुद भी ACCA मेंबर हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिला के एक बहुत अच्छे ट्यूटर हैं वो। ऐसे हीरे तराशने वाले उस्ताद को भी कभी अवार्ड मिला हुज़ैफा? उनको ACCA की तरफ से आई थिंक ट्यूटर के अवार्ड्स मिले हुए हैं, और उन्होंने भी जब वो स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी उन्होंने बहुत सी डिस्टिंक्शन स्कोर की हुई हैं। वेरी
अदरवाइज उनका अवार्ड तो इस वक्त हमारे साथ है ना, यही तो अवार्ड है। जब आपका स्टूडेंट इतना शाइनिंग हो और आउटशाइन करे रादर, तो वो भी आपका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उनकी तो क्लास में सिर्फ इस दफ़ा ही 3 ऐसे सितारे, ऐसे हीरे हैं जिन्होंने आउटशाइन किया है, विच इज़ वेरी गुड। और हुज़ैफ़ा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे जब लोग मुबारकबाद देते हैं, थोड़ा सा वो भी शेयर कीजिएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, पोस्ट हो रही हैं आपके हवाले से, वो कितना एक मेस्मराइजिंग सा होता है। बहुत खुशी होती है, यकीन तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मैंने ग्लोबली टॉप किया है। और बहुत से लोग हैं, कज़न्स हैं, जो कि मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार तुम हमारे लिए अब तानों का बायस बन रहे हो, हमारे पेरेंट्स अब हमें तुम्हारी मिसालें दे रहे हैं कि वो देखो वो भी तो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते। और उसके अलावा बहुत से पुराने दोस्त हैं जो प्राउड भी फील कर रहे हैं और कि हमारे दोस्त ने ये अचीवमेंट हासिल की। और बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और इस खुशी को अल्फाजों में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपकी फॉलोइंग जी बिल्कुल, फॉलोइंग भी मेरी थोड़ी सी बड़ी है। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे उस पर काफ़ी फॉलोअर्स आए हैं मेरे। जी जी बिल्कुल ठीक, ज़ाहिर है फॉलोइंग तो बढ़ती है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, साथ मौजूद थे आप और अपनी इस कामयाबी को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और जो एक लाइटर साइड पे आपने कहा ना कि कज़न्स को ताने पड़े, ताने तो हर ख़ानदान में पड़ते हैं जी। एक बच्चा जो कि अच्छा पढ़ लिख रहा हो तो बाकी सबको उसकी मिसालें दी जाती हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसी मिसालें ना दें, बच्चों को इनकरेज करें। और अगर आपने इस तरह कहेंगे नहीं वो इतना अच्छा और तुमने कम है, तुमने लाइक, तो फिर वो बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर वो देख रहा हूँ हुज़ैफ़ा को कह भी रहे हैं मैसेज कर करके तुम्हारी वजह से में ताने पड़ रहे हैं, तो खाम आपस में ना एक रिफ्ट सी भी पैदा सामने हो जाती है। तो ये कज़न्स का प्यार मोहब्बत भी कायम रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार फिर शुक्रिया हुज़ैफ़ा, आपका हम अदा करते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह से हमारा वक्त तो ख़त्म हुआ। इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत हम पिक करें और ऐसे सितारे आपके साथ शेयर करें कि जिनकी कामयाबी होती है और वो कामयाबी के पीछे कहानी क्या होती है, और उस कामयाबी के पीछे कोई इंसान, जिस तरह उन्होंने अपने उस्ताद का जिक्र किया, नो डाउट जी, इतना अच्छा उस्ताद हो तो बच्चे इसी तरह से कामयाब होते चले जाते हैं। ट्रू। और शुएब, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक मैसेज देना इन पे बहुत ज़रूरी है कि हम तालीम और तरबियत की रोज़ बात करते हैं, हम बहुत से एस्पेक्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन हुज़ैफ़ा जैसे स्टूडेंट भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जहाँ हम एक तरफ एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, जहाँ हम एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन की, इनटॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये इस तरह की भी मिसालें हमारे दरमियान मौजूद हैं। सिर्फ एक हुज़ैफ़ा नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कोई रिसर्च में, कोई स्टडी में, कोई अच्छे नंबर ले रहा है, कोई और कारनामा सर अंजाम दे रहा है। बहुत सी इजादात हो रही हैं, NSTP का हम जिक्र करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत से हमारे स्टूडेंट्स नाम बना रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। अगर हम सोसाइटी का एक एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं तो हमें दूसरे पहलू को भी उजागर करना चाहिए कि जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको तो हम ठीक करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और तराशना है, पॉलिश करना है, अप्रिशिएट करना है, तो यही हमारे माशरे का हुस्न है। एग्जैक्टली। चलें जी, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।